बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत का जब जिक्र करते हैं तो बहुत ज्यादा इल्जाम तराशी की सियासत आजकल हमें दिखाई दे रही है। आज कौमी असम्बली का गर्मा गर्म सेशन भी जारी रहा, बड़ी धुआंधार तकारीर भी इस हवाले से हुई। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत क्या सिर्फ अगर एक दूसरे पे जब इल्जामात लगाए जाते हैं तो क्या जो फरीकैन है वो सबूत भी लाते हैं? क्योंकि मुहज़्ज़म मुल्कों में हमने देखा जब आप सबूत नहीं दे सकते तो फिर आप अपनी सीट्स पे भी इखलाकी जवाज उन पर रहने का बरकरार नहीं रख सकते। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के मसाइल, असल मसाइल, उनके इश्यूज पे हम बात करेंगे, कराची की सूरत हाल का जिक्र करेंगे, कुछ नैब की कारकर्दगी के इलेक्ट्रिक का जिक्र भी होगा। जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसकी पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या ये फिर इल्जाम तराशी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? और इसी हवाले से बहुत अहम इंकशाफात भरी गुफ्तगू हम करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब से। सीनियर पॉलिटिशियन रह चुके हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख में आधार तकारीर भी करते हैं और बड़े गर्मा गर्म तबसरे और तजीब सुनते हैं और आजकल शोधाए पाकिस्तान की आप आवाज भी बने फिर रहे हैं। तो आब्दी साहब आपको वेलकम भी कहते हैं। सबसे पहले की रिपोर्ट पे जरा हम आ जाते हैं, क्योंकि आज असेंबली के सेशन में भी हमने देखा दोनों फ्रीकैन को। तो इमरान खान ने फैसला शायद बड़े बुझे दिल के साथ ये फैसला तस्लीम किया, क्योंकि अपनी बात को उन्होंने बरकरार रखना था कि मैं फैसला तस्लीम करूंगा। आप क्यों ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये वो बात नहीं हुई पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपसे गुजारिश है मेरी बहन के कि जब हम इस्लामाबाद आए तो 2009 में इत्तफाक है कि जो पहली एंट्री दी हमने टॉक शोज में वो आप ही थी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल। और उस वक्त से हमारा स्टांस इन अदालतों को, उनके किरदार को और उनके फैसलों को नहीं मानते। चले वो तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब थे, आपकी एक जाती रंजिश भी थी, फैसलों को अभी भी नहीं मानते। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की तारीख के जो मुतनाज़ा तरीन फैसले जो अब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और अदलिया का किरदार है, जैसे नुसरत भुट्टो केस मशहूर ज़माना केस था, उसके बाद 3 नवंबर 2007 इमरजेंसी नाफिज करने पे जो केस लगाया और हम उसको, हमारा उस पर आज भी स्टांस है कि वो आईनी इक़दाम था। 31 जुलाई 2009 के जो केस है जिसके अंदर 103 104 जजेस को फारिग किया गया, पीसीओ का उनके ऊपर तौक डाला गया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर 76 जज जो कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे और जो आर्टिकल आइन का कहता है जजेस को निकालने का तरीक़ाकार, उसको उसमें अप्लाई नहीं किया गया। तो ये बदनुमा तरीन दाग थे। लेकिन उस फैसले में बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी, बड़े सारे लोगों ने बड़ा एक उसको वेलकम किया था। आपके साथ अगले हफ्ते प्रोग्राम करके उसको ओरिजिनल केस रखेंगे आपके सामने, क्या है हमारा स्टांस क्या था। अच्छा, इस पूरे अरसे में हम अदलिया के फैसलों के सामने खड़े रहे, जिसमें मशहूर ज़माना केस स्विस केस भी था जो हम डिफेंड किया करते थे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वजह से। फिर जब ये अदलिया इलेक्शंस कराने आई तो आपको मैं ये बताता चलूं कि इसका मेन कैरेक्टर कौन था। इस इलेक्शन का मेन कैरेक्टर ना तो गवर्नमेंट थी ना इलेक्शन कमीशन था। वो कौन था? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी था। ये बड़ी दिलचस्प आप बात करें, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा साथ साथ हम जरा ज़ाहिरी बात चाहेंगे चीजें आगे बढ़ती जाएं। इफ्तिखार चौधरी आप भी नाम ले रहे हैं, इससे पहले भी आप नाम लेते रहे। इमरान खान बड़े बांगे दोहल कंटेनर के ऊपर खड़े होके और हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इफ्तिखार चौधरी ना कोई सबूत ला सके, ना नाम पेश कर सके अदालत के सामने। इनके पास सबूत ही नहीं है। मैं आपको ये वाज़ेह ये सबूत के लिए हमारे पास राब्ते में आए काफी मरतबा, और हमने ही सबूत वो देने थे इनको। और मैं आपको ये बताऊं कि हमने इनको सबूत इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमने इनको एक मशहूर ज़माना कॉल कोट किया था कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, और दूसरा कि आपको थूक के चाटने की आदत है और हमें नहीं। तो हम ये सबूत देंगे मिलिट्री कोर्ट के अंदर। और मैं आपके प्रोग्राम से ये बताता चलूं कि इसके तारीखी सबूत पूरे पाकिस्तान में सिर्फ फैसल रजा आब्दी के पास हैं। हमसे मुराद सिर्फ फैसल रजा, सिर्फ फैसल, नॉट पीपल्स पार्टी, ज़रदारी साहब हम एक लखनऊ की सूरत हाल में आपको, मैं वो यही पूछना है, हमसे मुराद कौन? मेरे पास है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमने इसको सेफ रखा हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, जहां से हमें इंसाफ की तवक्को है। आप जब इफ्तिखार चौधरी ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को, आरओस को, जो कि जज थे, तमाम जजेस थे ना वो, उनको हेड किया, उस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था वो महदूद था आपके सामने। वो जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, वो छोड़ के चले गए थे और उन्होंने यही कह के छोड़ के गए थे कि मुझे तो पता नहीं कि मेरा इख्तियार क्या है। तो इसलिए उनको पता नहीं था कि ये पूरे जो बाकी मेंबरान थे सिंध, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान के, ये बाकायदा अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ठीक है। और उसकी वाज़े मिसाल रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुख्तलिफ इजलास जो इफ्तिखार चौधरी ने और उनको दिए हुए ग्रीन सिग्नल्स थे। आपको याद होगा आपके एक प्रोग्राम में मैं बाकायदा, हमारी लड़ाई हो गई थी तकरीबन, आपसे लड़ा था मैं कि ये देखिए ये एक फॉर्म जो गुजारा जाना था आइन के तहत सदर मुमलिकत के सामने से, उसको उन्होंने नहीं गुजरने दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हर फैसले के पीछे
سپریم کورٹ کھڑی ہے اس لیے بلا دھڑک کام کریں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ آئین کی پہلی وائلیشن کی تھی اور اس وقت کر رہا تھا ہیڈ اس کو افتخار محمد چودھری. اب آپ کا سوال یہاں ریلیونٹ ہوتا ہے کہ ثبوت کہاں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ثبوت ہوتے بھی تو نہیں آ سکتے تھے, کیونکہ میرا وہ تاریخی ٹاک شو یاد رکھیں ان کے دھرنے کے وقت تھا, اور میں نے کہا تھا کہ جس جوڈیشل کمیشن میں جانے کی بات کر رہے ہیں ادھر تحریک انصاف پہلے ہی کیس ہاری ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کیس کہیں پہلے بھی تھا, پہلے نہیں, چلے پہلے نہیں تھا کہیں بھی, لیکن آپ کے نزدیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ کیس جولائی 2013 میں ہم تو اس پہ اسٹینڈ لیا ہم نے 13 مئی 2013 کو الیکشن کے 2 دن بعد, اور ہم نے کہا کہ یہ انگوٹھا جو ہے یہ ایٹم بم بن کے آئے گا, اور یہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ, اب آ گیا ہے کھل کے. تو جب انہوں نے افتخار چودھری پہ الزام لگایا تو میں آپ کو یہ مثال دیتا چلوں کہ تحریک انصاف کا جہاز اس وقت تک ٹیک آف نہیں ہوگا جب تک اس پہ حامد خان نامی انجن لگا ہوا ہے. اچھا, لیکن ابھی تو 2 ڈویژن بھی آ گئے نا, حامد خان اور ان کے جہانگیر ترین کی آپس کی بات. مسئلہ ہے نا, میں تو وہ بات کروں گا جو آن ریکارڈ آئی. اب کیا تھا, عمران خان نے الزام لگایا افتخار محمد چودھری پہ اس وقت, وہ افتخار چودھری کی عدالت میں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, حامد خان اس کی وکالت کر رہا تھا. وہاں حامد خان کو یا تو وکالت آتی نہیں یا وہ یہ چیمبر بند کرے جس چیمبر سے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے سپریم کورٹ میں جج. اس کو سب سے پہلا جو آپشن لینا تھا, جس پوائنٹ پہ آنا تھا, وہ یہ تھا کہ میرے موکل, کیوں وہاں موکل بن کے آئے تھے, میرے موکل نے افتخار چودھری پہ الزام لگایا, اس لیے افتخار چودھری اس بینچ میں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس بینچ میں افتخار چودھری کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اس کو بینچ کو نیو کریشن لانی چاہیے تھی. بہرحال اس نے وہاں اپنے موکل سے معافی منگوا دی. عمران خان نے معافی مانگی, اپنا بیان چینج کیا, افتخار چودھری مائنڈ سیٹ کی وہاں پہلی جیت ہوئی اور تحریک انصاف کی پہلی ہار. ثبوتوں پہ ذرا اب میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب یہاں پر اگر وہ افتخار چودھری پہ ثبوتوں کی بات کرتا اور لے کے آتا تو افتخار چودھری کے ہاتھ میں عمران خان کا وہ معافی نامہ تھا, عمران خان کے اوپر اس نے حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ عمران خان نے بیک کیا, صرف اس حد تک عزت کے دعوے اس کی وجہ سے, یہ اس کی شکست ہے. اس لیے کہ یہاں پر جب افتخار چودھری ہیڈ کر رہا تھا تو افتخار چودھری سے انویسٹیگیشن شروع کرنی چاہیے تھی کمیشن کو. کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ افتخار چودھری نے کیا کردار ادا کیا ہے, اور تاریخ کے اندر افتخار چودھری کا 18 مئی 2013 کو ریکارڈڈ بیان موجود ہے ایز اے چیف جسٹس کہ پنجاب میں سب سے بہترین الیکشن ہوا اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن یہ تو ان کا بیان ہے نا, ثبوت. عدالت کہتی ہے کہ ہم ہیر سے پہ نہیں چلتے, ہم ثبوتوں پہ فیصلہ کرتے ہیں, اگر ثبوت لائیں گے تو آپ بیان نہیں ہے. ایک چیف جسٹس کا کبھی بیان نہیں ہوتا, اب وہ بیان دے تو وہ بیان ہوگا. اس وقت وہ چیف جسٹس تھا اور ہیئرنگ کے دوران اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے. یہ ہیئرنگ ہوئی تھی الیکشنز کے اس کے اوپر, جس وقت یہ گونج ہو رہی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دھرنا دیے ہوئے تھے, اس وقت اس کا یہ بیان تھا کہ پنجاب میں سب سے منصفانہ الیکشن ہوئے. اس سے 3 دن قبل 15 مئی 2013 کو چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن کا یہ بیان تھا کہ 56 حلقوں میں پنجاب میں دھاندلی کی تصدیق ہو گئی ہے. تو جب تصدیق ہو گئی ہے تو وہ نوٹیفیکیشن کیسے ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے, یہ مین یہ چیزیں تھیں جس کو یہ بھول کے چلے. یہ چیزیں تو چلیں, اگر وہ بھول گئے اور اتنے منجے ہوئے, ان کے پاس وکلا موجود تھے, باقاعدہ ٹیمز موجود تھی, جتنے منجے ہوئے تھے اس کا بتا دیا آپ کو, لوگ موجود تھے کہ ہم ایویڈنس کلیکٹ کریں. حامد خان نوکر ہے کس کا, افتخار چودھری. اچھا, یہ آپ یاد رکھیے گا. تو انہوں نے پھنسوایا. یہ جتنے چیمبر سے اس کے یہ جج آئے نا, یہ اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اس کے نوکر ہیں, یہ اس کے نوکر ہیں. تو یہ آدمی کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ اصل ملٹری کورٹس میں تو لکھا ہی نہیں گیا کہیں پہ. اگر آپ نے ابھی وہ دیکھا ہوگا جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, دہشت گردی کا ذکر ہے نا, تو اس میں تو یہ ذکر نہیں ہوا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو ہم اس کو ملٹری کورٹس میں لے کر آئیں گے. مینڈیٹ پہ ڈاکہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. یعنی کہ آپ نے ایک پورا آئین ہائی جیک کر لیا, اس آئین کو ہائی جیک کر کے آپ قومی اسمبلی کے اندر اور پوری حکومت ریاست کے سربراہ بن گئے, جبکہ آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. تو یہ پھر آپ کیسے چلے فائل کریں گے, کیس کی نوعیت کیا ہوگی, فائل کیسے کریں گے اس کیس کو؟ نہیں, ہم تو فائل کریں گے, یہ آٹومیٹک فائل ہوگا, یہ عوام پاکستان کریں گے. وہ فرشتے کریں گے, عوام پاکستان کریں گے. نہیں, عوام پاکستان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا نا سر. بھائی اٹھیں گے, شہداء کے لواحقین اٹھیں گے, جس کا میں ترجمان ہوں, ان کا میرے سے وعدہ ہے. اب جو بھی اللہ نہ کرے اب پاکستان میں کوئی مس ہیپ ہوا نا, جو ہم 13 سال سے برداشت کر رہے ہیں ان نائلوں کی وجہ سے, تو پھر ہم یہ واضح طور پہ بتا دیں کہ وہ جو دھرنا آئے گا پاکستان کے اندر, اس کا صرف ایک ڈیمانڈ ہوگی کہ ملٹری کورٹ میں ان کے انگوٹھوں کے نشان چیک کراؤ. اچھا, تو یہ انقریب ہوگی یا کیونکہ حکومت کو 2-2.5 سال تھوڑا سا آگے آ جائیں. ہم آگے چلتے ہیں. ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو آج بتا دوں. ثبوت ہمارے پاس ہے, ہم نے ان کو دیے ہی نہیں. اچھا, ہاں. اب دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اسی فیکٹ فائنڈنگز کے اندر نادرا کے اندر 3 سے 4 حلقوں کے نشانات چیک کرائے گئے انگوٹھوں کے.
اس کے اندر کسی میں 70,000 جعلی تھے, کسی میں 80,000 جعلی تھے, کسی میں 90,000 جعلی تھے. تو اتنی بڑی اندھیر نگری کے بعد اگر یہ بولیں کہ نہیں کلین چٹ دینی ہے انہوں نے, تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ تاریخ کا واحد کمیشن کا فیصلہ ہے جس کا متن جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں گیا, جس میں کلین چٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دی, اور جس کا بینیفیشری ہے افتخار محمد چودھری, اس نے اگلے ہی دن سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا. جب میں آپ لوگ کو کہتا تھا کہ اس کے اندر سیاستدان چھپا ہوا ہے, آپ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے. تو آپ کی صحیح ثابت ہو گئی, جو آپ ہمیشہ کہتے تھے ہماری تمام صحیح ثابت ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کہتے تھے کہ جی وہ سیاست میں آئیں گے, اس میں جو اصل بینیفیشری ہے نا, اصل بینیفیشری میں ہوں. میں اس رپورٹ سے بہت خوش ہوں کیونکہ میرے ملٹری کورٹ کے تصور میں اب کروڑوں لوگ آنا شروع ہو گئے. ان عدالتوں کی اس فیصلے کو گلی کوچوں میں سب نے دیکھا ہے, ڈسکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ ان قریب یہ جا رہے ملٹری کورٹس میں, آپ نے کہا نا شہداء کے لواحق جیسے شروع ہوگی نا, نہیں میں 1000 کرپشن کیسز کے ساتھ جاؤں گا. اس میں تو پھر بڑے بڑوں کے نام آئیں گے, میں 1000 کرپشن کیسز پہ جاؤں گا. وہ 1000 کرپشن کیسز مختلف محکموں کی ہیں, گریٹ ٹریفکنگ ہے اس کے اندر, جو میں لڑتا رہا ساری زندگی, اس کو میں پروف دوں گا ملٹری کورٹ میں. میں نے آپ کو ہمیشہ دی ہیں اس کے, وہاں دوں گا اور فیکٹس دوں گا اس کے. اور میں اس الیکشن کے ریگنگ کے بلو پرنٹس یعنی کہ آفیشل کاغذات, اس میں گواہ میرے جو گواہ ہیں ان کی تعداد 20 سے 22,000. یہ کوئی فرشتوں نے تو نہیں دیا آپ کو کوئی, کیونکہ عمران بھی بڑا بولتے تھے, اور اب اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان جرنیلوں کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے جنہوں نے اس دھرنے تک کی تحریک کو پہنچایا. کوئی گارنٹیز دی, کچھ ایسا کوئی ایسا تو نہیں. میں بار بار کیونکہ آپ جینوئن پولیٹیشین ہے, میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. کون جرنیل؟ وہ ان کے نام لیے جا رہے ہیں نا, سابق ڈی جی آئی ایس آئی, نہیں وہ نام نہیں لیے جا رہے, اس کو تھوڑا سا اور اس کو تصحیح کریں. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے بعد یہ نواز شریف کا فوج پہ حملہ ہے, کوئی نام نہیں لیے جا رہے, پی ایم ایل این کا حملہ ہے. وہ اس ادارے کا سربراہ تھے آئی ایس آئی کے, ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے رک کرایا, سربراہ کے اوپر بات نہ کریں, یہ پورے ادارے پہ حملہ کر رہے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے. اس سے پہلے جنگ گروپ نے حملہ کیا, اس سے پہلے جوڈیشری نے حملہ کیا, پھر پیپلز پارٹی نے حملہ کیا, پھر اس سے پہلے مولانا عزیز نے حملہ کیا, اس سے پہلے منور حسن نے حملہ کیا, اور اب یہ تحریک اس نے پی ایم ایل این نے حملہ کیا ظہیر الاسلام پہ رکھ کے پورے ادارے کے اوپر. یہ کہہ رہے کہ ادارے نے الیکشن ریگ کرایا. ان کو شرم آنی چاہیے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ان میں ذرا سی بھی توفیق ہے, یہ آئے اپنے انگوٹھوں کے نشان چیک کرائیں. ایسی باتوں میں صداقت ہے کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان تو کر دیا, اس میں بڑی مشاورت بھی ہو رہی ہے, اور بڑے لوگوں کو اس میں کہا جا رہا ہے 15,000 کے قریب لوگوں کو دعوت نامے بھیجے جائیں گے, 14 اگست کو وہ لانچ کریں گے اپنی تحریک یا سیاسی جماعت. آپ اچھا نہیں کر سکتے, ایسا ممکن نہیں. اس کے بعد کریں گے, لیکن پارٹی کی بنیاد وہ کہہ رہے ہیں کہ رکھیں. بیسیکلی انہوں نے صدر بننا ہے. اچھا, یہ صدر والا پوائنٹ میں بالکل بنیں گے. اس کی وجہ یہ وہ کیسے بنیں گے, اس کو جو اقتدار کی منزلت دی ہے نواز شریف کو, افتخار چودھری کی مرہون منت ہے نا, وہی تو الیکشن کو ہیڈ کر رہے تھے. ممنون حسین سوٹ نہیں کرتے اب. نہیں, ممنون حسین تو کرائے کے گھر کے اندر آئے ہوئے, اور کرائے کے گھر میں ایسی لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کو جب بولو چلے جاؤ تو وہ چلے جائیں گے, کوئی اور ہوتا تو وہ اکڑ جاتا. تو بہرحال وہ اس کو, یہ معاہدہ ان کا آپس میں, اس کو تو میں نے آپ کو مارچ 2013 میں بتایا تھا کہ یہ معاہدہ ہو گیا, اس کو صدر لائیں گے. چلیں, وہ تو پھر بڑا سخت مسئلہ ہو جائے گا. نواز شریف صاحب ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے جو کھل کے ان کے آگے سامنے بولیں, یا آپ بہتر جانتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. نواز شریف تو اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا افتخار چودھری کی. اگر اس نے اس کو صدر نہیں بنایا نا, تو نواز شریف کے سر کے اوپر کتنے بال ہیں افتخار چودھری وہ بھی بتائے گا. مزید ہم بات کریں گے. اور فیصل رضا عابدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اصل ثبوت موجود ہیں دھاندلی کے حوالے سے, اور وہ یہ ثبوت جلد ہی ملٹری کورٹس کے سامنے لائیں گے. اور افتخار چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں. کتنی صداقت ہے اس میں مزید ہم بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کا سلسلہ جاری. جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ واضح ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. آپ نے کہا تھا 272 حلقوں کے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں, تو ابھی تک پھر چھپا کے آپ نے کیوں ان کو رکھا ہوا, اور پھر نہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹس میں اب آپ ان کو لے کے جائیں گے, شروع ہوں گے. وہ تو ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے نا. 2 سال تو عمران خان کو بھی لگ گئی تحریک کو آگے چلانے میں, اور ابھی لوگ کہہ رہے ہیں اب مل بیٹھے اور اب معاملات دیکھیں نا. آپ لوگ کی اپنی سوچ ہے. تمام اینکر جو اب اس میں دوبارہ ہوا ڈالنے کی کوشش کریں, ان کو میں بتاؤں کہ جن مہذب ملکوں میں جن عمروں میں لوگ نوکریوں سے اور زندگیوں سے ریٹائر ہوتے ہیں, بقول ان اینکروں کے, یہ پاکستان کے بزرگ سیاستدانوں میں اس وقت شعور آتا ہے. تو ایسے ہی فیصلے ہونے ان سے. اب انہوں نے تو ایکسپٹ کر لیا نا, بات ختم ہو گئی. ایک یار بات نے آپ کو اور مجھے مسئلہ کیا ہے, اس کے دعوے دار تھا تحریک انصاف جو گئی فائنڈنگ لینے کے لیے, ساتھ میں 18 جماعتیں نتی ہو گئیں. کسی کو کوئی اعتراض ہے اس رپورٹ پہ؟ جب سب نے ایکسپٹ کر لیا تو اعتراض تو کسی کو نہیں ہے نا. تو اب اجلاس کرنے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو یہ شعور آتا ہے 64 سال کی عمر میں لوگوں کو. تو لوگ اکثر شاید یہ بھی کہہ دنیا میں 12 بہترین ٹاپک اٹھا کے اس سے یو ٹرن لے کے
اور قوم سے معافی مانگ کے یہ سیاست کرتے ہیں. اکیلے فیصل رضا عابدی کیا کر سکتے ہیں؟ اکیلے وہ کہہ رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں سٹیٹس کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے اس فیصلے کے بعد، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے. اکیلا فیصل رضا عابدی کیا کر سکتے ہیں؟ فیصل رضا عابدی نے مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کیا ہے، اور الحمدللہ 2009 میں اکیلا ہی تھا نا. 2009 سے 2013 تک میں اکیلا تھا جو اس عدلیہ کی بدماشیوں کے آگے بھی کھڑا ہوا تھا اور ملٹری کی سپورٹ میں بھی کھڑا تھا. یہ تو ابھی 3-4 مہینے پہلے اینکر بولنا شروع ہوئے ہیں، آج جو فوج کے ترجمان بنے ہوئے یہاں پر. ان کے منہ میں کئی ایک زبان دکھا دو آپ 13 سال کے پشاور کے سانے سے پہلے، کسی کے منہ میں ایک لفظ دکھا دے. پشاور سانے کے بعد ایمان لائے ہوئے لوگ، اور وہ بھی منافقت کے ساتھ، جس طرح اسلام میں داخل ہو گئے اسی طرح یہ یہاں پہ سیاست میں داخل ہو گئے، اور یہ لیڈر ہیں آپ کے. یہ لیڈر ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیصل رضا عابدی شامل ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں کا کہنا ہے، لیکن جو فیصل عابدی کا اپنا کہنا ہے پچھلے 2 سال سے کہ ہم نے تو سیاست ہی چھوڑ دی، تو داخل کا ہونا ہے. نہیں، باتیں تو آپ سیاسی کر رہے ہیں نا، سیاست آپ سیاست نہیں چھوڑ سکتے، ظاہری بات ہے. بات اگر کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ سیاسی بات کریں گے، گلی کوچوں میں یہ ان گھسبیٹھیوں کے سینوں پہ مونگ ضرور ڈلتے ہیں، لیکن ہم نے پارلیمانی سیاست کا خاتمہ کر دیا. اب پارلیمان میں آنا ہی نہیں ہے ہم نے. اس کی وجہ کہ پارلیمان تو میرا مقروض ہے. افتخار چودھری کی انویسٹیگیشن پہ وہاں پہ وہ رپورٹ موجود ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک کیس آپ کے لاسٹ آخری پروگرام میں کیا تھا، اس میں دکھایا تھا کہ یہ میں نے کیس کیا تھا نا افتخار چودھری پہ، مجھے یاد ہے، عدلیہ کے اوپر، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل اور پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے اس کی رپورٹ. آپ وہ ٹیبل کر دیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ فیصل رضا عابدی کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط، اور ایک اکیلے تن تنا آدمی نے کیسے مقابلہ کیا ان ناسوروں کا. فیصل رضا عابدی نے آپ کو بتایا نا کہ اس گوادر میگا آئل سٹی اور ایران گیس پائپ لائن میں ان گھسبیٹھیوں کا، حکمرانوں کا اور پارٹی والوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو اجلاس کر رہے تھے کوریڈور کے اوپر، ان کو شرم آتی ہے؟ اتھوں لے جاؤ تو اتھوں لے جاؤ، نہ اتھوں گئی نہ اتھوں گئی، اتھوں ہی بنے گی جتوں بننی تھی. کیونکہ آرمی چیف نے پنجگور کا دورہ بھی کیا، اور انہوں نے کہا فوج، آپ نے اگر وہ نوٹ کیا ان کے الفاظ کے، فوج ہر حال میں پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو بننے دے. فیصل رضا عابدی کا ویژن سنے جو 5 سال پہلے بتا رہا تھا، اور وہ صحیح ثابت ہوا. دشمن کے عزائم سے آگاہ ہیں. فوج گوادر پورٹ اور اقتصادی راہداری ہر قیمت پر بنائے گی. میں نے بھی کل یہ خبر پڑھی. جنرل راحیل شریف فوج کا ذکر ہے. یہ مجھے بتائیں یہ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا کیا ہے؟ نہیں، فوج کا ذکر نہیں ہے. یہ کوئی خبر ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے. فوج گوادر پورٹ اور اقتصادی راہداری ہر قیمت پہ بنائے گی. اس کا مطلب بنائی فوج رہی تھی. پیپلز پارٹی کی قیادت کے پیچھے جب ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہو رہا تھا تو جو اس کی بیک بون تھی وہ تھی فوج. لیکن اس وقت تو آپ بڑے آصف علی زرداری صاحب کو کریڈٹ دیتے تھے، جی بڑا سلام ان کو پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا. اوکے، اس منصوبے کا پاکستان میں واحد ریسرچر ہی میں ہوں. 7 سال میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ کیا ہے، اور اب ہر وہی چیز آ رہی ہے. یہ تھا ویژن میرا. لیکن اس کی جو اصل بیک بون تھی وہ فوج تھی. اچھی بات ہے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی کام کر سکتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. میری بات سنیں. تو یہ جو بسکٹ اور ٹافیاں کھا کے گھس بیٹھی ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اسی کر رہے تھے، تسی کر رہے ہیں، تو یہ عوام کو شکار پوری سمجھتے تھے. یہ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کہ علی باغ سے آئے، مریخ سے آئے؟ اس کا مطلب یہ جھوٹے تھے. لیکن اصل بات تو آپ کو بھی سر پتہ ہے نا، یہ مینیفیسٹو ہیں. میں مینیفیسٹو ہم نے پڑھے، ہم روزانہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کہیں ہے گوادر میگا آئل سٹی؟ نہیں، کہیں ذکر نہیں ہوگا. میں پڑھ لوں گی. میں ذکر آپ جو بات کر رہے ہیں نا، کہیں ذکر نہیں ہے. مجھے یاد ہے تحریک انصاف کا منشور، نواز شریف صاحب کا، سب کا منشور. آپ اس چیز کو مانیں، آپ کا دور رہا 5 سال، فوج نے فورن پالیسی چلائی، آپ اچھی طرح ہمیشہ جانتے ہیں. چلائی. ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب امریکہ کا دورہ کرتے تھے، پہلے GHQ جاتے تھے، پھر پرائم منسٹر ہاؤس جاتے تھے بریفنگ دینے کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہے ملکی معاملات فوج چلا رہی ہے، چاہے فورن پالیسی ہو چاہے دیگر پالیسیز ہو. ایک شخصیت اس کے پاس کارکن جاتے ہیں نا، تو وہ اس سے پوچھتے جی فیصل رضا عابدی کا کیا ہوا، تو وہ سگریٹ پیتے ہوئے کہتی ہیں ان کے ساتھ چل رہا ہے. ان کے ساتھ سمجھتی ہیں نا، مطلب فوج کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا میں سمجھ. اب وہ تھی اس وقت وفاقی وزیر. تو ابھی آپ کی بات یہاں پہ ٹیلی ہوئی کہ جو فوج کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ امریکہ میں اور UK میں سفیر بنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ایجنٹ ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اب ان کے آپ نے بکھیڑے میں نہیں آنا. اب یہ مملکت جو ہے اس فوج کے حوالے ہے آفیشلی. یہ دنیا کا سب سے بڑا تاریخی منصوبے کا جو پاکستان میں کیئر ٹیکر اور حفاظت کرنے والا ہے اور بچانے والا ہے وہ فوج ہے. تو ان کا کیا کام ہے؟ آپ یہ چیز سمجھیں، چائنیز نے کہا ہے باقاعدہ ہمیں ڈیموکریسی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، فوج سے انہوں نے کہا آپ ہمیں گارنٹی دیں. میں آپ کو ایران کا مائنڈ سیٹ بتاؤں. نواز شریف ناک رگڑ لے، اس نے اس منصوبے کو تباہ کیا گیس پائپ لائن کو. جب تک گیس پائپ لائن نہیں لگے گی گوادر میگا آئل سٹی بن ہی نہیں سکتا. یہ ناک رگڑ لے، اس کے ہوتے ہوئے تو یہ گیس نہیں ملتی یہاں پہ اب آپ کو، کیونکہ ایران اب خود پاور بن گیا ہے. میں کہتا تھا لوگوں کو کہ گیس کی حاکمیت کا آغاز ہو رہا ہے، تیل کی حاکمیت کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہی ہو گیا. میں کہتا تھا کہ ایران معدنی سپر طاقت بنے گا، چائنا معاشی سپر طاقت بنے گا، رشیا دفاعی سپر طاقت بنے گا. 4 سال سے بتا رہا ہوں بنا. اور میں نے کہا تھا کہ آپ گزرگاہ بنو گے. اصل میں فوج کو یہ بیان اس لیے دینا پڑا ہے کہ پلان B سٹارٹ ہو گیا تھا ان کی اس مکروہ کردار کی وجہ سے. وہ کیا تھا پلان B؟ افغانستان چاہ باہر.
اچھا آپ نے چائنا کا اثر رسوخ دیکھا افغانستان کے اندر؟ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی تھا؟ اگر یہاں پہ اس منصوبے میں اس کو ایک ملک پاکستان افورڈ کر رہا تھا، اب ایک ہی ملک اس کو افغانستان افورڈ کرنا تھا، یہاں پر ایران کو گیس پائپ لائن لا کے اور پھر ریفائنری لگانی تھی جو گوادر چلتا، تو یہ اس سے زیادہ ویزیبل آپ کے جو مجھے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے سب نااہل ہیں، سارے سیاستدان آپ کے نزدیک نااہل ہیں؟ نہیں، گھسبیٹھی ہیں، نااہل نہیں، اور ہمیشہ گھسبیٹھی ہیں، مطلب وہ تو کہتے ہیں ہم مینڈیٹ سے آتے ہیں. میں آپ کو اس طرف آ رہا ہوں، میں ایک کام کی بات کرتا جاؤں. چابہار اس لیے سب سے زیادہ آئیڈیل تو خیر عدن ہے جو پلان سی ہے چائنا کا، لیکن چابہار اس لیے آئیڈیل ہے کہ اس میں زمین سے ہی تیل نکلے گا اور جہازوں کو دے دیا جائے گا. آپ یہاں پہ گوادر پورٹ کیسے بنا سکتے ہیں جب 42 بڑھتے ہیں اور 250 جہاز لگنے ہو 5 لاکھ ٹن کے؟ اس میں پیٹرول کہاں سے بھریں گے آپ کے پاس تو گاڑی میں بھرنے کا پیٹرول نہیں ہے، آپ کو تو پیٹرول کوئی دیتا ہی نہیں ہے. یہ تو ویژن کی بات ہے نا کہ کس کا ویژن کیسا ہوگا. تو میں اس چیز پہ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر فوج نے پاکستان کے سب سے بڑے پروجیکٹ بنانے ہیں جس کے اندر گوادر گیس پائپ لائن اور یہ کوریڈور ہے، ان کا کیا کام ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. یہی تو سوال آپ ان سے کریں نا. یہاں پہ پھر لوگ بیٹھ کے کہیں گے آپ آمریت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت ہونی چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے پالیسیز کا، پیچھے بیٹھ کے فوج جو بھی کام کرے، لیکن فرنٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کنہوں نے معاملات. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تمام اہم پروجیکٹ، سیلاب فوج ڈیل کرے، آفات فوج ڈیل کرے، دفاع فوج ڈیل کرے، گوادر فوج ڈیل کرے، گیس پائپ لائن فوج ڈیل کرے، ان کا کیا کام ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، ان کا کام خالی یہاں پہ ماڈلنگ کرنا ہے؟ یہ عوام کے نمائندے ہیں، ووٹوں سے منتخب. اچھا سنیں، لوگ کہتے ہیں میں آمریت کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کی تو جمہوریت چل رہی ہے نا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر تو آپ خوش رہنا، پھر آپ لوگ کیوں پریشان ہو کے پروگرام کر رہے ہیں؟ کیوں؟ ظاہری بات ہے سوال پوچھیں گے جو ہمارا حق ہے پیدائشی کے سوال آپ سے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آف ویو مجھے سمجھ آ گیا. آپ کی جمہوریت ہے نا، نہیں تھوڑا سا رک جائے. آپ کی جمہوریت ہے نا، اسی جمہوریت کہتے ہیں اس کو، اصل جمہوریت ہے یہ آئین، اسی کے تحت یہ عدالتیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. یہ عدالتوں کے فیصلے تو چیخ کیوں رہے ہو یار؟ جاؤ گھر جاؤ، آپ تو رپورٹ تم نے تسلیم کر لی، یو آر فنش، دے آر فنش، سب کھلے دل سے ان کا کام ختم ہو گیا. بہتر ہے کہ اب یہ سیاست کریں، یہ قوم کو مزید ورگلانا چھوڑ دیں. 64 سال میں جن تمہارے لیڈروں کو شعور آیا ہے، یہ شعور آیا ہے کہ پہلے تم ایکسپٹ کر رہے ہو، پہلے تم رپورٹ ایکسپٹ کر رہے ہو، اور آج تم اجلاس کر رہے ہو. کیا بات ہے تم لوگوں کی؟ ایسے لگ رہا ہے جو ہم گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں، ایک تو کنٹمپٹ تو نہیں آپ کر رہے، کیونکہ ہم اکثر آپ کو 5-6 سالوں، مجھے بھی یاد ہو گیا کہ کتنے سالوں سے آپ سے انٹرویو. اگر میں کنٹمپٹ کر رہا ہوں تو آپ کی عدالتیں مجھے نوٹس دیں. جس طرح سے ابھی تنقید کر رہے ہیں آپ کی عدالتیں مجھے نوٹس دیں اگر میں کنٹمپٹ کر رہا ہوں تو ختم بات. میں فیصلے، میری ملکیت ہے، میں فیصلے ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، چلیں فیصلوں پہ آپ بات کریں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو تنقید آپ نے کر دی اور ثبوتوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے جائیں گے، سندھ کے حالات کی طرف آتے ہیں. کوئی آپ نے بھی کہا نا کہ ایک وزیر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کہنے پہ کارکنوں کو کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کو گارنٹی تو نہیں دی؟ گورنر سندھ تو نہیں کوئی بنایا جا رہا آپ کو؟ کوئی ایسی کوئی گارنٹی تو نہیں آگے؟ وہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی پھر رہے ہیں، نبیل بول صاحب بھی ہیں، کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنر تو میں پہلے 2 بار بن رہا تھا اور میں نے ریفیوز کیا تھا. آپ نے خود سے آپ کی پارٹی بنا رہی؟ میں نے ڈاکٹر اشرت العباد کو خود فون کر کے کہا تھا کہ آئیں جی سپالے مجھے نہیں بننا. اچھا، یہ تو بڑا انکشاف کیا. میں نے کیا تھا. مجھے زرداری صاحب گورنر 2 بار بنا رہے تھے اور مجھے صبح اوت لینا تھا اور پوچھ لیں آپ اشرت العباد کو فون کر کے رات 11 بجے میں نے ان کو فون کر کے کہا نہیں آپ بہتر سنبھالیں گے، آپ ہی سنبھال لیں، کیونکہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جس انداز میں چلتے ہیں ہم تو اس انداز میں نہیں چلیں گے. ہمارے پاس تو جس دن اختیار آیا ہمارے پاس تو دہشت گردوں کے لیے صرف گولی ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے ابھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیاست چھوڑ دی، پارلیمنٹ چھوڑ دی، کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں صرف اپنا آخری کام کر رہا ہوں اور میرا کام صرف چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا ہے. اس کے بعد میرا مشن کمپلیٹ اور خدا حافظ. چلیں پھر خدا حافظ کہیں گے، پھر اپنا کام کریں گے، نجی زندگی گزارے کریں گے، شادیاں کریں گے، نو ایشو. شادیاں کریں گے، شادی نہیں کریں گے. نہیں شادیاں کریں گے. ایک کوئی میمن صاحب ہے سندھ کے، کیونکہ ہم حالات کا ذکر کریں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، ان کا نام آ رہا ہے، ایان علی کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی فرنٹ مینوں کی باری ہے؟ مطلب ہم ذرا سندھ کی سیاست میں آپ کو ایک چیز، ایان علی پہ آپ نے ذکر کیا، میں یہ خواتین کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن میں اس پہ اس لیے ڈسکس کروں گا کہ وہ بالکل صحیح ہے. اس نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے کیا جرم کیا؟ کیا جرم کیا اس نے؟ منی لانڈرنگ. کون سی منی لانڈرنگ کی آپ بتا دیں. اس کے پاس 5 کروڑ روپے نکلے، وہ باہر لے جا رہی تھی پیسے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. اچھی بات. اس کی وجہ یہ ہے سر آپ کا لا کیا کہتا ہے اس ملک کو؟ چلیں میں وہی بتا رہا ہوں، لا کیا کہتے ہو بتا رہا ہوں. یہ اسحاق ڈار کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو 2009 میں منظر عام پہ لایا ٹاک شوز کے اندر، اور لوگ اب یہ لیے پھر پھرتے ہیں. یہ اس کا اقبالی بیان ہے منی لانڈرنگ کے اوپر. یہ اسحاق ڈار، اس کے باوجود وہ کیا ہے آج؟ منسٹر ہے. کس چیز کا؟ ظاہری بات ہے خزانہ کا منسٹر ہے. شرم نہیں آتی پھر اس قوم کو کہ اس کو یہ منسٹر بنے گا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے ایان علی نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، آپ جسٹیفائی. اس لیے کہ جب آپ کے ایک وزیر یہ کر سکتا ہے تو اس نے کیا غلطی کی؟ نہیں اچھا، جو لوگ نام لے رہے ہیں کہ جی میرا مسئلہ یہ نہیں، بڑے بڑوں کے نام اس میں آئیں گے، کئی لوگوں کے لیے منی لانڈرنگ پیسہ لے جایا، اسحاق ڈار نے، لیکن آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں ایان علی کی
کوئی اور اب ماڈل ہو یا کوئی اور کوئی بندہ بھی ہو، کر یہ بندہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اس کا مطلب اس ملک میں کوئی قاعدہ کوئی قانون قانون نہیں ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. نہیں ابھی آپ یہاں بیٹھ کے مجھے آپ نے جمہوریہ جو اسلامی بھائی جمہوریہ جو آپ کی منی لانڈرنگ کر یار یہ منی چلے لانڈرنگ ماضی کا ذکر ہے نا، وہ مافیا تلافیاں ایان علی کے بعد کتنے نیب پیسے میں تھے؟ یہ کیسز بھی گئے، مافیا تلافیاں ہو گئے. میں یہاں بیٹھ کے میں یہاں ڈیفینڈ نہیں کر رہی صاحب اچھا، کو، میں نے سوال کیا ایان علی. نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. آپ اب میری بات کا جواب میں آپ کو ترتیب سے دے رہا ہوں، آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا. جی جی. اب یہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ جی یہ میرے سے زبردستی بیان لیا گیا تھا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. چلے میں نے مان لی ان کی بات. سینیٹر اسحاق ڈار صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے زبردستی مار کوٹ کے ڈنڈا دکھا کے، کیونکہ ڈنڈے کھانے والے تو ہے نہیں، ان کو صرف دکھایا جاتا ہے کام ہو جاتا ہے. ان کو تو جب آپ پہلا ان کا قدم ہوتا ہے نا موبائل کے اوپر لے جانے میں، اسی وقت یہ پھر پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جو پوچھنا پوچھ لو، اسی سارا تو انو 10 دیتے ہیں. اب 10 دیتے تو چھوڑیں، پھر یہ اس کا اپنا اقبالی بیان ہے کہ میں نے $40 ملین اور $4 ملین یعنی 45 کروڑ روپے اپنے بیٹوں کو دیے کاروبار کرنے کے لیے، اور میرے بیٹوں نے کما کے مجھے واپس کر دیے. کمپنی ہے دبئی میں. اب یہاں سے اگر آپ نے 45 کروڑ روپے دیے ان کو تو مجھے وہ بتا دیں کس ذریعے سے بھیجے، یہ لیں، یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے، اس کے ہاتھ کا لکھ، اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ. نہیں پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. سر ضرور ہم کر لیں گے نا، میں آپ کی بات سن رہی ہوں. ٹھیک آپ یہ اس پہ لوگ اس میں میں نے مان لیا کہ آپ سے زبردستی بیان لیا، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد آپ نے 45 کروڑ روپے جو اپنے بیٹوں کو دیے، اس کی ٹرانزیکشن بتا دیں کس انداز سے گئے، بینک سے گئے، اسٹیٹ بینک سے گئے، یہ منی لانڈرنگ کی اس نے، یہ حوالے سے بھیجے اس نے. جو ایان علی کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. سنیں، اس کے بیٹوں نے جو اس کو رقم واپس کی $4 ملین، یہ کس رستے سے آئے واپس؟ یہ بھی منی لانڈرنگ تھی. وہاں سے ہنڈی اور حوالے کے ذریعے آئے پاکستان میں. تو جو پاکستان کا فائنانس منسٹر ہنڈی اور حوالے کی تشتری پہ سوار ہو، اس نے کیا تو ایان علی نے کیا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ برابر ہو گیا. برابر قانون گھڑے اور گھوڑے کے لیے برابر ہوتا ہے. فرنٹ مینوں کی باری نہیں ہے. میں نے جو سوال کیا تھا ایان علی ہو چاہے جو بھی ہو، کوئی بھی واٹ ایور، فرنٹ مین نہیں آئیں گے سارے قصے میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خاتون ابھی لے جا رہی تھی پیسے، اس کی ایگزٹ تو ہوئی نہیں تھی، اس کو ایگزٹ کے بعد پکڑ لیتے تو کیس رجسٹر ہو جاتا، وہ ہوا نہیں. اب آپ نے اس کو انکم ٹیکس کے ایک کیس کے اندر ڈال دیا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے تاریخ میں؟ صرف اس کے انکم ٹیکس کے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف یہ بتانا ہے یہ 5 کروڑ آئے کہاں سے. تو پاکستان میں تو گدھا لے لو یا ہیلی کاپٹر لے لو، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم سندھ کی سیاست کا ذکر کریں، کیبنٹ میں رد و بدل ہوا، اس پہ آپ لگ رہا ہے کچھ فرق پڑے گا سندھ میں؟ کچھ فرق پرفارمنس پہ، گورننس میں کوئی فرق آئے گا؟ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. صحیح. ایڈیشنل آئی جی تھے تھیبو صاحب، ان کو ان کی سیٹ سے ہٹایا گیا. الزام کیا تھا؟ کرپشن. ٹھیک ہے. اور ان کو لگا دیا اینٹی کرپشن کا ہے. تو بات ختم ہو گئی. چلیں اچھی بات ہے، اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. آپ جن کو کرپشن سے ہٹوا رہے ہو ان سے آپ کرپشن ختم کروائیں گے پاکستان میں؟ تو بس یہ ہوا ہے سندھ میں، اتنی سی مثال ہے. اچھا ممتاز شاہ کو نہیں لگایا کوئی؟ میں تو آپ سے ایک جینوئن بات کریں. چلیں اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. اور سندھ کی سیاست کا جو ذکر ہو رہا ہے، نیب بھی زیادہ ایکٹیو ہوگی، ایف آئی اے کا کردار بھی زیادہ سامنے آ رہا ہے. خورشید شاہ صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ سندھ میں نیب اور ایف آئی اے کے کردار کو کم ہونا چاہیے. اسی پہ مزید بات کریں گے کہ الیکٹرک کا ذکر بھی کریں گے. کراچی کے شہریوں کی جان کب چھوٹے گی اس گرمی کے موسم میں؟ رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا، بجلی کب آئے گی کراچی میں؟ مزید بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے سندھ کی، پاکستان کی، اور نیب کا بھی ہم نے ذکر کیا، ایف آئی اے کا ذکر کریں گے. نیب کے کچھ سوالات جو بعد میں رکھیں گے، لیکن پہلے ہم کچھ کے الیکٹرک پہ آ جاتے ہیں. بڑی گرمی، رمضان بڑی مشکل سے کراچی کے لوگوں نے گزارا. آپ خود کراچی سے، کے الیکٹرک اب کوئی اور خرید رہا ہے؟ کوئی نیا کوئی گارنٹر آ رہا ہے؟ نئے لوگ اس میں آئیں گے؟ یہ کراچی کے عوام کو ریلیف ملے گا؟ جس نے خریدا تھا، خریدا کسی نے نہیں تھا، شیئر خریدے تھے. یہ غلط ہے کہ خریدا تھا، کیونکہ کے الیکٹرک کی اپنی مالیت ہے 400 ارب. پرویز مشرف نے بدو پرستی کا شکار یہ 16 ارب روپے میں بیچ دی ایک ایسی کمپنی کو جس کی کہیں رجسٹریشن نہیں ہے. الجومیا انٹرنیشنل جو ہے یہ پرویز مشرف نے اور یہ پرویز مشرف کی نے پاکستان کے ہر قومی ادارے کا اسی طرح بیڑا غرق کیا. چاہے وہ اسٹیل مل بیچنے کی کوشش کرو، حبیب بینک ایک بلڈنگ کی قیمت میں پورا اس نے حبیب بینک بیچ دیا. آج تک اس میں 1 روپیہ نہیں آیا. آپ کو پتا یہ بات؟ اچھا پی ٹی سی ایل، اس نے اتنا قومی ادارہ 24% شیئر کے ساتھ پورا ادارہ ان کے حوالے کر دیا اربوں کے. آج تک اس میں بھی $800 ملین آپ کو نہیں آئے. 3G 4G پہ میں لڑتا رہا، آپ لوگ کے پروگرام میں سب بتاتا رہا، آج تک اس کا بھی 1 روپیہ نہیں آیا آپ نے. تو پھر کس چیز پہ بیچا ہے؟ کیا کیا تم نے؟ نہیں، ان کے باپ کا راج ہے، یہ اپنے جھیز میں لائے تھے بے غیرت لوگ. آپ کوشش کریں نا، آپ ان پہ آرٹیکل 6 تو لگوا نہیں سکے. پرویز مشرف کا آپ ذکر کریں، آپ ان پہ آرٹیکل 6 لگوایا؟ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. تو پھر ان کو بھی گارنٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہنا کہ اس نے کرپشن نہیں کی. اور کیا کرپشن ہوتی ہے؟ 400 ارب روپے کی چیز کو 16 ارب روپے میں بیچ دو، کرپشن. اچھا بیچو تو اس کو جس کی کوئی کمپنی کی رجسٹریشن تو ہو. مجھے الجومیا انٹرنیشنل کی رجسٹریشن
رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے، ہے ہی نہیں. تو سندھ میں آپ کی حکومت کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کوئی وہ تو معاہدہ تو ایوان صدر میں ہوا تھا، صدر کا مسئلہ ہے، ممنون حسین کا مسئلہ ہے. جس طرح پہلے زرداری صاحب کا مسئلہ، زرداری صاحب نے اس میں امینڈمنٹ، زرداری صاحب کے دور میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی. نہیں، اس کے بعد جو ابراج گروپ کو کہا جاتا ہے دیا گیا، تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت. نہیں، ابراج گروپ کو نہیں دیا گیا. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کاغذوں میں ایسا نہیں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اس کے کاغذات کوئی لاتے نہیں نا. میں تو لایا ہوں ایگریمنٹ سامنے. اب میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت آج لے کے نہیں آیا کیونکہ آج میرا ٹاپک نہیں تھا. بہرحال میں آپ کو اس کا ایگریمنٹ بھی بتاؤں گا، لیکن باقی ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس. اس وقت جومیا انٹرنیشنل نے جو یہ چیز خرید لی تھی آپ سے، اس وقت الابراج جو ہے 2005 میں الجومیا کا وٹنس تھا. تو ایک وٹنس کیسے مینجمنٹ سنبھال سکتا ہے؟ اس کو ہیر پھیر کر کے خاموشی سے الابراج کے حوالے کر دیا گیا. الابراج ذہنی خاکہ ہے، اسی کا حصہ ہے الجومیا کا. اس لیے کہ الابراج کے ذریعے کراچی کا 750 ارب 75,000 کروڑ روپے کا کاپر اتار کے بیچ دیا گیا. اچھا، ہاں بیچ دیا گیا، آج تک ملا ہی نہیں. نہیں تو میں اور آپ ابھی فون کریں کہ الیکٹرک والوں کو بولے یہ جو تم نے کاپر اتارا ہے ذرا اس کا انسپیکشن تو کراؤ. سر یہ آپ کے دور میں ہوا تھا، میں آپ کو بتا کے دور میں ایسے کام. یہ 2007-8 سے شروع ہو گیا تھا اور یہ مسلسل آج تک چل رہا ہے. 8 میں تو آپ کی حکومت آ گئی تھی. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، سنیں نا میری بات، ہو گیا نا تو آپ ایف آئی آر کاٹے نا اس پہ. ایف آئی اے کب ایکشن لے گی؟ ایف آئی اے تو ان کے ساتھ لوگوں کے گریبان پکڑ کے پیسے وصولنے میں برابر کی. ایف آئی اے یہی تو کام کر رہی ہے. ایف آئی اے کے ای کی بی ٹیم بن کے لوگوں کو تھریٹ کر رہی ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں، کوئی سولوشن نہیں ہے نا حل. وہ کیا؟ آپ گرفتار کر کے کمپنی کو انڈرٹیک لیں اور کے ای ایس سی کو واپس ڈیولپ کریں، اپنے پرانے لوگوں کو دیں، وہ اس کا نظام چلا. تو یہ وفاق اگر کرے گا، یہ معاملات کو اگر چلائے گا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی دم سکت ہے کسی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت یوزل سی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ پائیں. یہ ہے میرے سامنے، اوکے، یہ ہے افغان خیمہ بستی کراچی، جس کو میں آپ کو چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں. اس پہ 5 میں 2 فیکٹریاں ہیں، 3,502 گھر ہیں، رقبہ اس کا لگ بھگ 300 سے 400 ایکڑ ہے. اچھا، یہ ہے اور یہ ہے اس کا بل. یہ افغان خیمہ بستی ہے، پوری بستی کا ایک بل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہے ایک آدمی کے نام پہ، سید ہشام الدین، افغان خیمہ بستی، جھنگ آباد سپر ہائی وے کراچی. یہ اس کا ایک بل ہے. اس میں اوریجنل بجلی نہیں لگ سکتی، نہ میٹر لگے ہوئے. اس کا انہوں نے رکھا ہے نام ہک کنیکشن، ایچ سی. ایچ سی کا مطلب ہوتا ہے ہک کنیکشن. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا، یہ دیکھیں، یہ ایچ سی ہے، یہ ہک کنیکشن ہے، کوئی اس کے اندر یونٹس نہیں ہے. فکس بل ہے، ہر گھر دیتا ہے 300 روپے، فیکٹری دیتی ہے 500 روپے. یہ ٹوٹل کتنا بل ہے؟ تقریباً 60,000 روپے. نہیں، یہ 43 لاکھ ہے، لیکن 5-5 لاکھ وصول کر رہے ہیں. اوکے، ہر مہینے کا بل ہے 5 لاکھ روپے. 400 ایکڑ پہ موجود بستی دے رہی ہے، ایک ان آفیشل بستی جس میں دہشت گرد بستے ہیں، جس میں آپ کی پولیس نہیں جا سکتی، جس میں آپ کی رینجرز آپریشن نہیں کر سکتی، جس میں اسلحہ بک رہا ہے، منشیات بک رہی ہے. اس کا بل ہے 5 لاکھ روپے، یعنی ہر گھر پہ آیا 300 روپے. اور جس ایریے میں رہتا ہوں وہ 100 ایکڑ پہ، جس میں 600 گھر ہیں، وہ دیتے ہیں 2.25 کروڑ روپے بل، یعنی ہر گھر دے رہا ہے 25,000 روپے بل. ایچ سی، اب یہ آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے دیکھ لیا. اچھا، اب یہ میں آپ کو دے رہا ہوں ان کی اینول رپورٹ الیکٹرک کی. اس کے اندر یہ لائن لاسز شو کر رہے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کنڈے سے بجلی چوری کر لی. تو جو کنڈے سے بجلی چوری کر لی اس کا یہ ہے 25%، جو کہ 71 ارب روپے بنتا ہے سال کا. یہ چور ہی نہیں ہے، کراچی کے لوگ چور نہیں ہیں، یہ کنڈوں کے بل لے رہے اور اس کے اندر یہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں، یہ آپ کے خزانے میں نہیں جا رہا. اچھا، یہ کے الیکٹرک کو نہیں جا رہا ہے، کے الیکٹرک کو تو جا رہا ہے، آپ کے قومی خزانے میں نہیں جا رہا، کے الیکٹرک کی مینجمنٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اس میں پورے بینک والے ملے ہوئے. سنیں میری بات. ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک کون کرے گا؟ یہ جو اتنی بڑے انکشافات آپ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں یہاں پہ، کون ٹھیک؟ میرے لیے بھی بڑا انکشاف ہے یہ آپ جو یہ کر رہے ہیں. یہ ایک بل دکھا رہے ہیں اور بالکل ایک بل ہے، اور سامنے اس میں جتنے پیسے لکھے ہوئے ہک کنیکشن. اچھا ایک منٹ رکیں، اب میں آپ کو دے رہا ہوں ایک اسلام آباد کا بل. دیکھیں اسلام آباد کا بل کیا ہے کہ اس میں یونٹ کسٹمائز لکھا ہے، یعنی کہ یونٹ کتنے آپ نے سرو کیے ہیں، یونٹ کے حساب سے بل دوں گا نا. اب میں آپ کو دے رہا ہوں کراچی کے یوزول بل. ایک تو میں یہ کنڈے والوں کو بول دوں کہ یہ تم پیسے دے رہے ہو نا ان کو، یہ بھتہ دے رہے ہو تم کے الیکٹرک کو، یہ گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جا رہا، اور اس تمہارا سارا بوجھ ہم کنزیومر الیکٹرک برداشت کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے بل پہ برداشت کر رہے ہیں اس لائن لاسز کو. تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کراچی والوں کہ تم کنڈوں کے یا پتھاروں کے بل ان کو دو، کیونکہ یہ سارا بل جو ان کی جیب میں جا رہا ہے 7100 کروڑ روپے ان کی جیب میں جا رہا ہے. کچھ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے ایف بی آر کب ایکشن لے گی؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آؤ میرا گریبان پکڑو، ورنہ جاؤ اور اپنے ٹیکس اسسمنٹ کے اندر دیکھو کہ جو یہ جس میں یہ ٹیکس
ٹیکس دے رہے اس میں تو یہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے, یہ ٹیکس تو چھوڑے, یہ تو تمہیں بل ہی نہیں دے رہے, یہ تو پیسہ پورا ان کی جیب میں جا رہا ہے. یہ بدماشی ہے. اس پہ ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہی, قمرالزمان صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, نیب کے چیئرمین ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے, تو اب کرے گا کون ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ تھوڑا سا میری بات سن لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر جو کراچی والے بل دے رہے ہیں وہ اپنا بل اٹھائیں, اس کے اندر تو میٹر ریڈنگ ہی نہیں ہے. فکس بل ان کو 20,000 اور 25,000 روپے بھیجا جا رہا ہے. اچھا ویسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابراج والے یہاں سے بیچ کے جا چکے ہیں یہ سب کچھ سسٹم, تو اب کیسے پکڑیں گے؟ 3 سال کے لیے معاہدہ تھا, 12, 13, 14, 15 میں ختم ہو گیا. ابراج کا بھی اور الجومیہ کے بھی جا کیا رہے ہیں, دفع ہو جائے نا, دفع کیوں ہو رہے ہیں؟ پکڑے نا, ان کو گرفتار کریں, بالکل وہی ان کو گرفتار کریں. اور میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی آپ کا کے الیکٹرک جو ہے اسرائیل تل ابیب کی ایک کمپنی ہے, ڈائنم انویسٹمنٹ, اس کے پاس. چلیں اس کا مطلب ہے کہ کراچی کو یعنی کہ میرے ملک تباہ کرنا ہے, تباہ کرنا ہے, اسرائیل خریدے گا, میرے ملک کو اسرائیل خریدے گا. یہ تو پھر ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے نا, جس طرح کے معاہدے جب ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, کوئی ریسرچ نہیں ہوتی, کوئی الجومیہ کی رجسٹریشن ایک عرب کے نام پہ جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اگر پاکستان میں یہی کمپنی ایران نے لی ہوتی نا تو اب تک ایران پہ تو یہ میزائل مار چکے ہوتے. عرب کے آگے آپ بولتے نہیں ہیں. یہ معاہدے آپ کے دور میں بھی ہوئے, معاہدے نہیں ہوئے. نہیں چلیں ان کو آپ نے اگریمنٹس جو تھے نا آپ نے ان کو آگے ایکسٹینڈ کیا, امینڈمنٹ کی, لیکن اس وقت کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کسی نے کوئی ریسرچ نہیں کی کہ اسرائیل کا ادارہ بیٹھ کے پاکستان میں کیا کر رہا ہے. نہیں میں ویسے سوال کر رہی ہوں, میں تو ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کا صدر مملکت چیف آف دا آرمی اسٹاف پرویز مشرف اگر یہ کمپنی بیچ رہا تھا تو یہ اس کا حق نہیں تھا کہ اس کی رجسٹریشن چیک کرتا. میں کہہ رہا ہوں ڈائنم اس کا جو کیمن آئلینڈ کے اندر انہوں نے اپنی رجسٹریشن دی ہے, میں آج تک رجسٹریشن ہی نہیں ڈھونڈ سکا, اور اس کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں مجھے پتہ ہی نہیں یہ کمپنی کون ہے. لیکن چونکہ آپ کیا ایک عرب بھکشو کو, ایک افریقی بھکشو کو آپ سفید چبا بنا کے لے آؤ نا, تو آپ وہ قوم اس کی قدم بوسی کرنا شروع کر دو گے, کیونکہ بیسیکلی آپ بدو پرست ہو. جہاں عرب آ جائے وہاں آپ گونگے ہو جاتے ہو, آپ بہرے ہو جاتے ہو, اپنی پوری غیرت ٹکوں کے اندر ان کو بیچ دیتے ہو اور پاکستانیوں کو یہ سناتے ہو کہ عرب نے ساتھ دیا. کیا ساتھ دیا یار؟ 40 خرب روپے کی کھلی ڈکیتی ہے. تمہارا جتنا بجٹ نہیں ہے اتنی تو چوری کے الیکٹرک نے کی. کراچی کی عوام کو ریلیف نہیں ملنا, ویسے بجلی کو اب ترستے رہیں گے. کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, وفاق 650 میگا واٹ ہمیں وہاں پہ بجلی دیتا ہے, جس کے 5 سال میں مجھے کوئی ریکارڈ نہیں ملا کہ کے الیکٹرک نے وفاق کو کوئی پیسہ دیا ہو. اس کا مطلب وہ سبسڈی ہے. اب وہ جو سبسڈی وفاق ہمیں دے رہا ہے کراچی کے شہریوں کو, تو کراچی کے شہری یہ جان لیں سبسڈی ان کے لیے نہیں ہے, یہ کے الیکٹرک کو, کیوں کے الیکٹرک کو سبسڈی کو بھی ہم سے چارج کر رہی ہے. یہ جو باتیں 3,250 ارب روپے کی ان کی کرپشن میں نے ابھی فائنڈ آؤٹ کی ہے. اگلے پروگراموں میں وہ آ رہی ہے. اس کو فائل کریں نا, اس طرح کے کیسز آپ فائل کریں. کس پہ جائیں عدالت میں. کون سی عدالت میں؟ یہ جو آپ کی عدالت ہے, میں نے افتخار چودھری اور عدالت کے اوپر چلے گئے نا, وہ چلے گئے. آج انہوں نے بولا, چلے گئے پاکستان میں. افتخار چودھری صاحب نے بولا میں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا, ایک سیاسی جماعت ہے. چلیں ان کا معاہدہ ہے, ایک دوسرے کی معافی معافی ہے. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن میں کس عدالت میں جاؤں؟ تو اسی عدالت کو, کس عدالت میں؟ انہی عدالت. بھائی مجھے عدالت نے انصاف ہی نہیں دیا, میں کیسے جاؤں؟ آپ کو نہیں دیا, باقی لوگوں کو انصاف دیا ہوگا نا, تو وہ جائے نا. آپ نہیں جاتے, آپ پاکستان کے عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے نہیں جائیں گے. الیکٹرک کا کیس نہیں آپ لے کر. میں ایک عدالت کو مانتا ہوں, وہ ہے ملٹری کورٹ, جو 21ویں ترمیم میں, جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. اس کا مطلب آپ جمہوری دور میں رہ کے مارشل لا کی باتیں کر رہے ہیں. مارشل لا تو لگ گیا. اچھا ابھی لگا ہوا ہے؟ لگ گیا. اچھا مارشل لا کسے کہتے ہیں؟ یہ لیں, یہ ہے مارشل لا, ملٹری لا. ملٹری کے مارشل لا کہتے ہیں, جو آپ کے آئین کے ماتحت ہے. ملٹری کورٹ اس وقت تک نہیں چلے گی پاکستان میں. اس میں لکھا ہوا ہے, میں بار بار پڑھا رہا ہوں, لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب اخباروں کے اوپر تو میں دیکھیں یہ دال چاول آٹے گھی پہ آپ کے پاس 345 لوگ آتے ہوں گے, 345 لوگ یہ آٹے دال پہ باتیں کرنے آتے ہوں گے. پکا قلعہ اور کچا قلعہ پہ میرا یہ کام نہیں ہے, میری ریسرچ بیس ہے. 6 مہینے لگتے ہیں ایک ٹی وی پروگرام کی محنت کرنے میں. اس میں 5 آرٹیکل ہیں ملٹری لا کے اندر. پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرم فورسز آرٹیکل 39, 243 کمانڈ آف آرم فورسز 244 اوتھ آف آرم فورسز 245 فنکشن آف آرم فورسز. تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں. فنکشن آف آرم فورسز اس وقت شروع ہوگا, ملٹری کورٹ اس وقت شروع ہوگی جب آرٹیکل 245 نافذ کیا جائے گا. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جب سے قادری آیا ہے لگی ہوئی ہے نا, تو اس کو پورے ملک میں ایکسٹینڈ کرنے میں کیا ہے, جبکہ نواز شریف کا خود وعدہ تھا. نواز شریف اس کو ایکسٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ چاہتے نہیں کہ ملٹری کورٹ چلے. یہ عدالت کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے, عدالت کے گلے میں ڈال دی 21ویں ترمیم, عدالت پھر ان کے گلے میں ڈالے گی 21ویں ترمیم کی, آپ پھر ریویو کرو. تو پاکستان میں 2 سال ترمیم پہ کیس پہ چلتے چلتے ہمیں بتاتے جائیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے 21ویں ترمیم والے؟ اللہ نہ کرے انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن اگر کیا تو ہم ٹیک اوور کی تحریک چلائیں گے. اچھا ٹیک اوور, ملٹری ٹیک اوور کی. اس کی وجہ آپ ایک جمہوری انسان ہیں, تو میں جمہوری کے تحت چل رہا ہوں. ملٹری ٹیک اوور کی بات کریں. اس کی وجہ ہے, اگر جمہور کے اندر آپ کا مارشل لا آ گیا
تو آپ مارشاء اللہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ کو، اس کو کہتے ہیں ٹیک اوور. پہلے تو یہ فرق لے لیں، یہ ایک انار 100 بیمار نہیں ہونا چاہیے، اس میں مارشاء اللہ موجود ہے. آرٹیکل 245 لگا کے آپ اس کو آپشنل کریں. اگر آپ نہیں کرتے تو میرے پاس کیا راستہ رہ جائے گا؟ میں کہاں سے انصاف لوں؟ آپ کی 21 جماعتیں انصاف نہ لے سکی دھاندلی لگا کے. یہ عمران خان 4 مہینے یہ عوام لے کے بیٹھا رہا سپریم کورٹ کے سامنے، اس نے انصاف نہیں دیا، اس نے پھر تھوک کے چاٹا کہ یہ پھر کمیشن میں چلا گیا، اب یہ پھر تھوک کے چاٹیں گے کہ پھر ریویو میں چلے جائیں گے. تو تھوک کے چاٹنا ان کی عادت ہے، ہماری نہیں. ہمیں پتا ہے کہ انصاف صرف ملٹری کورٹ سے ملے گا. یہ تمام ثبوت میں ملٹری کورٹ میں رکھوں گا، اس کے علاوہ 1000 کرپشن کے ثبوت رکھوں گا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ملٹری کورٹ کو آپشنل نہیں کیا تو پھر 13 سال سے جو خاموشی سے قانون کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اجازت دیں. گدھے اور گھوڑے کے لیے ایک قانون کریں، وہ اپنی ماؤں بہنوں کا بدلہ خود ہی لے لیں گے، پھر دیکھ لیں گے پاکستان میں کون تونگر ہے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر پروفیسر رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ تلخ باتیں بھی انہوں نے کی پاکستان کے جمہوری نظام کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، لیکن ان کو یہ امید ہے کہ پاکستان میں آرٹیکل 245 کا نفاذ جلد سے جلد کیا جائے. ملٹری کورٹس پہ ان کو بڑی امیدیں، اس کے بعد یہ 2018 تک نواز شریف سارے سیاستدان آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 245 نافذ کر دیتے ہیں، نواز شریف 2018 تک کیا 2028 تک حکومت کرے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. جھگڑا ختم، بس وہی جھگڑا نہیں تو جھگڑا ختم نا. نہیں انتظام آپ چلائیں اور ملٹری کورٹ کا نظام انصاف آپ کہہ رہے ہیں. انصاف ورنہ جس طرح اقتصادی راہداری بچا رہی ہے فوج، یہ ملک بھی بچا لے. چلیں دیکھتے ہیں آپ کو انصاف کب ملے گا. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 24 پہ فالو کر سکتے ہیں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آسما چودھری. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی سیاست کا جب ذکر کرتے ہیں تو بہت زیادہ الزام تراشی کی سیاست آج کل ہمیں دکھائی دے رہی ہے. آج قومی اسمبلی کا گرما گرم سیشن بھی جاری رہا، بڑی دھواں دار تقاریر بھی اس حوالے سے ہوئی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کیا صرف اگر ایک دوسرے پہ جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو کیا جو فریقین ہیں وہ ثبوت بھی لاتے ہیں؟ کیونکہ مہذب ملکوں میں ہم نے دیکھا جب آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اپنی سیٹس پہ بھی اخلاقی جواز ان پر رہنے کا برقرار نہیں رکھ سکتے. آج کے پروگرام میں پاکستان کے مسائل، اصل مسائل، ان کے ایشوز پہ ہم بات کریں گے. کراچی کی صورتحال کا ذکر کریں گے، کچھ نیب کی کارکردگی کے الیکٹرک کا ذکر بھی ہوگا. جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کی پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا یہ پھر الزام تراشی کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا؟ اور اسی حوالے سے بہت اہم انکشافات بھری گفتگو ہم کریں گے. ہمارے بہت ہی محترم سینیٹر پروفیسر رضا عابدی صاحب سے سینئر پولیٹیشین رہ چکے ہیں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ادار تقاریر بھی کرتے ہیں اور بڑے گرما گرم تبصرے اور تجزیے سنتے ہیں اور آج کل شہدائے پاکستان کی آپ آواز بھی بنے پھر رہے ہیں. تو عابدی صاحب آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے کی رپورٹ پہ ذرا ہم آ جاتے ہیں کیونکہ آج اسمبلی کے سیشن میں بھی ہم نے دیکھا دونوں فریقین کو. تو عمران خان نے فیصلہ شاید بڑے بجھے دل کے ساتھ یہ فیصلہ تسلیم کیا کیونکہ اپنی بات کو انہوں نے برقرار رکھنا تھا کہ میں فیصلہ تسلیم کروں گا. آپ کیوں زیادہ اس پہ کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ یہ وہ بات نہیں ہوئی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ سے گزارش ہے میری بہن کے کہ جب ہم اسلام آباد آئے تو 2009 میں اتفاق ہے کہ جو پہلی انٹری دی ہم نے ٹاک شوز میں وہ آپ ہی تھی. بالکل بالکل مجھے یاد ہے. بالکل. اور اس وقت سے ہمارا اسٹانس ان عدالتوں کو، ان کے کردار کو اور ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے. چلیں وہ تو اس وقت افتخار چودھری صاحب تھے، آپ کی ایک ذاتی رنجش بھی تھی، فیصلوں کو ابھی بھی نہیں مانتے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے جو متنازع ترین فیصلے ہیں جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اور عدلیہ کا کردار ہے، جیسے نصرت بھٹو کیس مشہور زمانہ کیس تھا، اس کے بعد 3 نومبر 2007 ایمرجنسی نافذ کرنے پہ جو کیس لگایا اور ہم اس کو ہمارا اس پہ آج بھی اسٹانس ہے کہ وہ آئینی اقدام تھا. 31 جولائی 2009 کے جو کیس ہیں جس کے اندر 103 104 ججز کو فارغ کیا گیا، پی سی او کا ان کے اوپر توق ڈالا گیا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر 76 جج جو کانسٹیٹیوشنل جج تھے اور جو آرٹیکل آئین کا کہتا ہے ججز کو نکالنے کا طریقہ کار اس کو اس میں اپلائی نہیں کیا گیا. تو یہ بدنما ترین داغ تھے. لیکن اس فیصلے بھی بڑی بلے بلے ہوئی تھی، بڑے سارے لوگوں نے بڑا ایک اس کو ویلکم کیا تھا. آپ کے ساتھ اگلے ہفتے پروگرام کر کے اس کو اوریجنل کیس رکھیں گے آپ کے سامنے کہ آیا ہمارا اسٹانس کیا تھا. اچھا، اس پورے عرصے میں ہم عدلیہ کے فیصلوں کے سامنے کھڑے رہے جس میں مشہور زمانہ کیس سوئس کیس بھی تھا جو ہم ڈیفینڈ کیا کرتے تھے شہید بے نظیر بھٹو کی وجہ سے. پھر جب یہ عدلیہ الیکشنز کرانے آئی تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا مین کیریکٹر کون تھا. اس الیکشن کا مین کیریکٹر نہ تو گورنمنٹ تھی نہ الیکشن کمیشن تھا.
وہ کون تھا؟ افتخار محمد چودھری اچھا، تھا. یہ بڑی دلچسپ آپ بات کریں. میں یہیں پہ آپ کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہم ذرا ظاہری بات چاہیں گے چیزیں آگے بڑھتی جائیں. افتخار چودھری آپ بھی نام لے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ نام لیتے رہے. عمران خان بڑے بانگے دہل کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے اور ہر تقریر میں, ہر پریس کانفرنس میں افتخار چودھری نہ کوئی ثبوت لا سکے, نہ نام پیش کر سکے عدالت کے سامنے. ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہ واضح طور یہ ثبوت کے لیے ہمارے پاس رابطے میں آئے کافی مرتبہ, اور ہم نے ہی ثبوت وہ دینے تھے ان کو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ان کو ثبوت اس لیے نہیں دیے کیونکہ ہم نے ان کو ایک مشہور زمانہ کال کوٹ کیا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, اور دوسرا کہ آپ کو تھوک کے چاٹنے کی عادت ہے اور ہمیں نہیں. تو ہم یہ ثبوت دیں گے ملٹری کورٹ کے اندر. اور میں آپ کے پروگرام سے یہ بتاتا چلوں کہ اس کے تاریخی ثبوت پورے پاکستان میں صرف فیصل رضا عابدی کے پاس ہیں. ہم سے مراد صرف فیصل رضا عابدی, صرف فیصل, نوٹ پیپلز پارٹی زرداری صاحب ہم ایک لکھنؤ کی صورتحال میں آپ کو, میں وہ یہی پوچھنا ہے ہم سے مراد کون؟ میرے پاس ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کو سیف رکھا ہوا ہے ملٹری کورٹس کے لیے جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. آپ جب افتخار چودھری نے ریٹرننگ آفیسرز کو, آروز کو, جو کہ جج تھے, تمام ججز تھے نا وہ, ان کو ہیڈ کیا, اس وقت الیکشن کمیشن کا جو کردار تھا وہ محدود تھا آپ کے سامنے. وہ جو ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب, وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور انہوں نے یہی کہہ کے چھوڑ کے گئے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا اختیار کیا ہے. تو اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پورے جو باقی ممبران تھے سندھ, پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان کے, یہ باقاعدہ انڈر دا آبزرویشن آف سپریم کورٹ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی واضح مثال ریٹرننگ آفیسرز کے مختلف اجلاس جو افتخار چودھری نے اور ان کو دیے ہوئے گرین سگنلز تھے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک پروگرام میں باقاعدہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی تقریباً, آپ سے لڑا تھا میں کہ یہ دیکھیں یہ ایک فارم جو گزارا جانا تھا آئین کے تحت صدر مملکت کے سامنے سے, اس کو انہوں نے نہیں گزرنے دیا, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کے پیچھے سپریم کورٹ کھڑی ہے, اس لیے بلا دھڑک کام کریں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ آئین کی پہلی وائلیشن کی تھی, اور اس وقت کر رہا تھا ہیڈ اس کو افتخار محمد چودھری. اب آپ کا سوال یہاں ریلیونٹ ہوتا ہے کہ ثبوت کہاں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ثبوت ہوتے بھی تو نہیں آ سکتے تھے, کیونکہ میرا وہ تاریخی ٹاک شو یاد رکھیں ان کے دھرنے کے وقت تھا, اور میں نے کہا تھا کہ جس جوڈیشل کمیشن میں جانے کی بات کر رہے ہیں ادھر تحریک انصاف پہلے ہی کیس آری ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کیس کہیں پہلے بھی تھا, پہلے نہیں, چلے پہلے نہیں تھا کہیں بھی, لیکن آپ کے نزدیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ کیس جولائی 2013 میں ہم تو اس پہ اسٹینڈ لیا ہم نے 13 مئی 2013 کو الیکشن کے 2 دن بعد, اور ہم نے کہا کہ یہ انگوٹھا جو ہے یہ ایٹم بم بن کے آئے گا, اور یہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ, اب آ گیا ہے کھل کے. تو جب انہوں نے افتخار چودھری پہ الزام لگایا تو میں آپ کو یہ مثال دیتا چلوں کہ تحریک انصاف کا جہاز اس وقت تک ٹیک آف نہیں ہوگا جب تک اس پہ حامد خان نامی انجن لگا ہوا ہے. اچھا, لیکن ابھی تو 2 ڈویژن بھی آ گئے نا, حامد خان اور ان کے جہانگیر ترین کی آپس کی بات, مسئلہ ہے نا. میں تو وہ بات کروں گا جو آن ریکارڈ آئی. اب کیا تھا, عمران خان نے الزام لگایا افتخار محمد چودھری پہ اس وقت, وہ افتخار چودھری کی عدالت میں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, حامد خان اس کی وکالت کر رہا تھا. وہاں حامد خان کو یا تو وکالت آتی نہیں, یا وہ یہ چیمبر بند کرے جس چیمبر سے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے سپریم کورٹ میں جج. اس کو سب سے پہلا جو آپشن لینا تھا, جس پوائنٹ پہ آنا تھا, وہ یہ تھا کہ میرے موکل, کیوں وہاں موکل بن کے آئے تھے, میرے موکل نے افتخار چودھری پہ الزام لگایا, اس لیے افتخار چودھری اس بینچ میں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس بینچ میں افتخار چودھری کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اس کو بینچ کو نیو کریشن لانی چاہیے تھی. بہرحال اس نے وہاں اپنے موکل سے معافی منگوا دی. عمران خان نے معافی مانگی, اپنا بیان چینج کیا, افتخار چودھری مائنڈ سیٹ کی وہاں پہلی جیت ہوئی اور تحریک انصاف کی پہلی ہار. ثبوتوں پہ ذرا, اب میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب یہاں پر اگر وہ افتخار چودھری پہ ثبوتوں کی بات کرتا اور لے کے آتا تو افتخار چودھری کے ہاتھ میں عمران خان کا وہ معافی نامہ تھا, عمران خان کے اوپر اس نے حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ عمران خان نے بیک کیا, صرف اس حد تک عزت کے دعوے اس کی وجہ سے, یہ اس کی شکست ہے. اس لیے کہ یہاں پر جب افتخار چودھری ہیڈ کر رہا تھا تو افتخار چودھری سے انویسٹیگیشن شروع کرنی چاہیے تھی کمیشن کو. کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ افتخار چودھری نے کیا کردار ادا کیا ہے, اور تاریخ کے اندر افتخار چودھری کا 18 مئی 2013 کو ریکارڈڈ بیان موجود ہے ایز اے چیف جسٹس کہ پنجاب میں سب سے بہترین الیکشن ہوا اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن یہ تو ان کا بیان ہے نا, ثبوت. عدالت کہتی ہے کہ ہم ہیر سے پہ نہیں چلتے, ہم ثبوتوں پہ فیصلہ کرتے ہیں, اگر ثبوت لائیں گے تو آپ بیان نہیں ہے. ایک چیف جسٹس کا کبھی بیان نہیں ہوتا, اب وہ بیان دے تو وہ بیان ہوگا. اس وقت وہ چیف جسٹس تھا اور ہیئرنگ کے دوران اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے. یہ ہیئرنگ ہوئی تھی الیکشنز کے اس کے اوپر, جس وقت یہ گونج ہو رہی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دھرنا دیے ہوئے تھے, اس وقت اس کا یہ بیان تھا کہ پنجاب میں سب سے منصفانہ الیکشن ہوئے. اس سے 3 دن قبل 15 مئی 2013 کو چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن کا یہ بیان تھا کہ 56 حلقوں میں پنجاب میں دھاندلی کی تصدیق ہو گئی ہے.
تو جب تصدیق ہو گئی ہے تو وہاں نوٹیفیکیشن کیسے ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ یہ مین یہ چیزیں تھیں جس کو یہ بھول کے چلے. یہ چیزیں تو چلیں اگر وہ بھول گئے اور اتنے منجے ہوئے ان کے پاس وکلا موجود تھے, باقاعدہ ٹیمز موجود جتنے منجے ہوئے تھے اس کا بتا دیا آپ کو, لوگ موجود تھے کہ ہم ایویڈنس کلیکٹ کریں. حامد خان نوکر ہے کس کا؟ افتخار چودھری کا. اچھا, یہ آپ یاد رکھیے گا. تو انہوں نے پھنسوایا. یہ جتنے چیمبر سے اس کے یہ جج آئے نا, یہ اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اس کے نوکر ہیں, یہ اس کے نوکر ہیں. تو یہ آدمی کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ اصل ملٹری کورٹس میں تو لکھا ہی نہیں گیا کہیں پہ. اگر آپ نے ابھی وہ دیکھا ہوگا جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, دہشت گردی کا ذکر ہے نا, تو اس میں تو یہ ذکر نہیں ہوا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو ہم اس کو ملٹری کورٹس میں لے کر آئیں گے. مینڈیٹ پہ ڈاکہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. یعنی کہ آپ نے ایک پورا آئین ہائی جیک کر لیا. اس آئین کو ہائی جیک کر کے آپ قومی اسمبلی کے اندر اور پوری حکومت ریاست کے سربراہ بن گئے, جبکہ آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. تو یہ پھر آپ کیسے چلے فائل کریں گے؟ کیس کی نوعیت کیا ہوگی؟ فائل کیسے کریں گے اس کیس کو؟ نہیں, ہم تو فائل کریں گے, یہ آٹومیٹک فائل ہوگا. یہ عوام پاکستان کریں گے. وہ فرشتے کریں گے؟ عوام پاکستان کریں گے. نہیں, عوام پاکستان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا نا سر. بھائی اٹھیں گے, شہداء کے لواحقین اٹھیں گے, جس کا میں ترجمان ہوں, ان کا میرے سے وعدہ ہے. اب جو بھی اللہ نہ کرے اب پاکستان میں کوئی مس ہیپ ہوا نا, جو ہم 13 سال سے برداشت کر رہے ہیں ان نااہلوں کی وجہ سے, تو پھر ہم یہ واضح طور پہ بتا دیں کہ وہ جو دھرنا آئے گا پاکستان کے اندر, اس کا صرف ایک ڈیمانڈ ہوگی کہ ملٹری کورٹ میں ان کے انگوٹھوں کے نشان چیک کراؤ. اچھا, تو یہ انقریب ہوگی یا کیونکہ حکومت کو 2-2.5 سال تھوڑا سا آگے آ جائیں. ہم آگے چلتے ہیں. ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو آج بتا دوں. ثبوت ہمارے پاس ہے, ہم نے ان کو دیے ہی نہیں. اچھا, ہاں. اب دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اسی فیکٹ فائنڈنگز کے اندر نادرا کے اندر 3 سے 4 حلقوں کے نشانات چیک کرائے گئے انگوٹھوں کے. اس کے اندر کسی میں 70,000 جعلی تھے, کسی میں 80,000 جعلی تھے, کسی میں 90,000 جعلی تھے. تو اتنی بڑی اندھیر نگری کے بعد اگر یہ بولیں کہ نہیں کلین چٹ دینی ہے انہوں نے, تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ تاریخ کا واحد کمیشن کا فیصلہ ہے جس کا متن جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں گیا, جس میں کلین چٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دی, اور جس کا بینیفیشری ہے افتخار محمد چودھری. اس نے اگلے ہی دن سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا, جب میں آپ لوگ کو کہتا تھا کہ اس کے اندر سیاستدان چھپا ہوا ہے. آپ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے. تو آپ کی صحیح ثابت ہو گئی, جو آپ ہمیشہ کہتے تھے ہماری تمام صحیح ثابت ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کہتے تھے کہ جی وہ سیاست میں آئیں گے. اس میں جو اصل بینیفیشری ہے نا, اصل بینیفیشری میں ہوں. میں اس رپورٹ سے بہت خوش ہوں, کیونکہ میرے ملٹری کورٹ کے تصور میں اب کروڑوں لوگ آنا شروع ہو گئے. ان عدالتوں کی اس فیصلے کو گلی کوچوں میں سب نے دیکھا ہے, ڈسکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ انقریب یہ جا رہے ملٹری کورٹس میں, آپ نے کہا نا شہداء کے لواحقین جیسے شروع ہوگی نا. نہیں, میں 1000 کرپشن کیسز کے ساتھ جاؤں گا. اس میں تو پھر بڑے بڑوں کے نام آئیں گے. میں 1000 کرپشن کیسز پہ جاؤں گا. وہ 1000 کرپشن کیسز مختلف محکموں کی ہیں. گریٹ ٹریفکنگ ہے اس کے اندر, جو میں لڑتا رہا ساری زندگی, اس کو میں پروف دوں گا ملٹری کورٹ میں. میں نے آپ کو ہمیشہ دی اس کے, وہاں دوں گا اور فیکٹس دوں گا اس کے. اور میں اس الیکشن کے ریگنگ کے بلو پرنٹس یعنی کہ آفیشل کاغذات, اس میں گواہ میرے جو گواہ ہیں ان کی تعداد 20 سے 22,000. یہ کوئی فرشتوں نے تو نہیں دیا آپ کو کوئی, کیونکہ عمران بھی بڑا بولتے تھے, اور اب اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان جرنیلوں کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے جنہوں نے اس دھرنے تک کی تحریک کو پہنچایا. کوئی گارنٹیز دی, کچھ ایسا کوئی ایسا تو نہیں. میں بار بار کیونکہ آپ جینوین پولیٹیشین ہے, میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کون جرنیل؟ وہ ان کے نام لیے جا رہے ہیں نا, سابق ڈی جی آئی ایس آئی, نہیں, وہ نام نہیں لیے جا رہے. اس کو تھوڑا سا اور اس کو تصحیح کریں. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے بعد یہ نواز شریف کا فوج پہ حملہ ہے, کوئی نام نہیں لیے جا رہے. پی ایم ایل این کا حملہ ہے, وہ اس ادارے کا سربراہ تھے آئی ایس آئی کے. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے رک کرایا, سربراہ کے اوپر بات نہ کریں, یہ پورے ادارے پہ حملہ کر رہے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے. اس سے پہلے جنگ گروپ نے حملہ کیا, اس سے پہلے جوڈیشری نے حملہ کیا, پھر پیپلز پارٹی نے حملہ کیا, پھر اس سے پہلے مولانا عزیز نے حملہ کیا, اس سے پہلے منور حسن نے حملہ کیا, اور اب یہ تحریک اس نے پی ایم ایل این نے حملہ کیا ظہیر الاسلام پہ رکھ کے پورے ادارے کے اوپر. یہ کہہ رہے کہ ادارے نے الیکشن رک کرایا. ان کو شرم آنی چاہیے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ان میں ذرا سی بھی توفیق ہے, یہ آئے اپنے انگوٹھوں کے نشان چیک کرائیں. ایسی باتوں میں صداقت ہے, کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان تو کر دیا, اس میں بڑی مشاورت بھی ہو رہی ہے, اور بڑے لوگوں کو اس میں کہا جا رہا ہے 15,000 کے قریب لوگوں کو دعوت نامے بھیجے جائیں گے. 14 اگست کو وہ لانچ کریں گے اپنی تحریک یا سیاسی جماعت. آپ ایسا نہیں کر سکتے, ایسا ممکن نہیں. اس کے بعد کریں گے, لیکن پارٹی کی بنیاد وہ کہہ رہے ہیں کہ رکھیں. بیسیکلی انہوں نے صدر بننا ہے. اچھا, یہ صدر والا پوائنٹ میرے بالکل بنیں گے. اس کی وجہ یہ وہ کیسے بنیں گے؟ اس کو جو اقتدار کی منزلت دی ہے نواز شریف کو, افتخار چودھری کی مرہون منت ہے نا, وہی تو الیکشن کو ہیڈ کر رہے تھے. ممنون حسین سوٹ نہیں کرتے. نہیں, ممنون حسین تو کرائے کے گھر کے اندر آئے ہوئے, اور کرائے کے گھر میں ایسی لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کو جب بولو چلے جاؤ تو وہ چلے جائیں گے, کوئی اور ہوتا تو وہ اکڑ جاتا. تو بہرحال وہ اس کو, یہ معاہدہ ان کا آپس میں, اس کو تو میں نے آپ کو مارچ 2013 میں بتایا تھا کہ یہ معاہدہ ہو گیا, اس کو صدر لائیں گے. چلیں, وہ تو پھر بڑا سخت مسئلہ ہو جائے گا. نواز شریف صاحب ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر
سکتے ہیں جو کھل کے ان کے آگے سامنے بولیں؟ یا آپ بہتر جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں؟ نواز شریف تو اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا افتخار چودھری کی. اگر اس نے اس کو صدر نہیں بنایا نا تو نواز شریف کے سر کے اوپر کتنے بال ہیں افتخار چودھری وہ بھی بتائے گا. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. اور فیصل رضا عابدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اصل ثبوت موجود ہیں دھاندلی کے حوالے سے، اور وہ یہ ثبوت جلد ہی ملٹری کورٹس کے سامنے لائیں گے. اور افتخار چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں. کتنی صداقت ہے اس پہ مزید ہم بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کا سلسلہ جاری. جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ واضح ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. آپ نے کہا تھا 272 حلقوں کے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں، تو ابھی تک پھر چھپا کے آپ نے کیوں ان کو رکھا ہوا اور پھر نہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹس میں آپ ان کو لے کے جائیں گے، شروع ہوں گے. وہ تو ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے نا. 2 سال تو عمران خان کو بھی لگ گئے تحریک کو آگے چلانے میں، اور ابھی لوگ کہہ رہے ہیں اب مل بیٹھے ہیں اور اب معاملات دیکھیں نا. آپ لوگ کی اپنی سوچ ہے. تمام اینکر جو اب اس میں دوبارہ ہوا ڈالنے کی کوشش کریں ان کو میں بتاؤں کہ جن مہذب ملکوں میں جن عمروں میں لوگ نوکریوں سے اور زندگیوں سے ریٹائر ہوتے ہیں، بقول ان اینکروں کے یہ پاکستان کے بزرگ سیاستدانوں میں اس وقت شعور آتا ہے. تو ایسے ہی فیصلے ہونے ان سے. اب انہوں نے تو ایکسپٹ کر لیا نا، بات ختم ہو گئی. ایک یار بات سنیں، آپ کو اور مجھے مسئلہ کیا ہے. اس کے دعوے دار تھا تحریک انصاف جو گئی فائنڈنگ لینے کے لیے، ساتھ میں 18 جماعتیں نتی ہو گئیں. کسی کو کوئی اعتراض ہے اس رپورٹ پہ؟ جب سب نے ایکسپٹ کر لیا تو اعتراض تو کسی کو نہیں ہے نا. تو اب اجلاس کرنے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ تو یہ شعور آتا ہے 64 سال کی عمر میں لوگوں کو. تو لوگ اکثر شاید یہ بھی کہہ دنیا میں 12 بہترین ٹاپک اٹھا کے اس سے یو ٹرن لے کے اور قوم سے معافی مانگ کے یہ سیاست کرتے ہیں. اکیلے فیصل رضا عابدی کیا کر سکتے ہیں؟ اکیلے وہ کہہ رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں سٹیٹس کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے اس فیصلے کے بعد. اکثر لوگوں کو یہ کہنا ہے اکیلا فیصل رضا عابدی کیا کر سکتے ہیں؟ فیصل رضا عابدی نے مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کیا ہے، اور الحمدللہ 2009 میں اکیلا ہی تھا نا. 2009 سے 2013 تک میں اکیلا تھا جو اس عدلیہ کی بدماشیوں کے آگے بھی کھڑا ہوا تھا اور ملٹری کی سپورٹ میں بھی کھڑا تھا. یہ تو ابھی 3-4 مہینے پہلے اینکر بولنا شروع ہوئے ہیں. آج جو فوج کے ترجمان بنے ہوئے یہاں پر، ان کے منہ میں کئی ایک زبان دکھا دو آپ 13 سال کے پشاور کے سانے سے پہلے کسی کے منہ میں ایک لفظ دکھا دیں. پشاور سانے کے بعد ایمان لائے ہوئے لوگ، اور وہ بھی منافقت کے ساتھ جس طرح اسلام میں داخل ہو گئے اسی طرح یہ یہاں پہ سیاست میں داخل ہو گئے. اور یہ لیڈر ہیں آپ کے، یہ لیڈر ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیصل رضا عابدی شامل ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں کا کہنا ہے، لیکن جو فیصل عابدی کا اپنا کہنا ہے پچھلے 2 سال سے کہ ہم نے تو سیاست ہی چھوڑ دی، تو داخل کا ہونا ہے. اگر تو آپ سیاسی کر رہے ہیں نا، سیاست آپ سیاست نہیں چھوڑ سکتے، ظاہری بات ہے. بات اگر کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ سیاسی بات کریں گے، گلی کوچوں میں یہ ان گھسبیٹھیوں کے سینوں پہ مونگ ضرور ڈلتے ہیں، لیکن ہم نے پارلیمانی سیاست کا خاتمہ کر دیا. اب پارلیمان میں آنا ہی نہیں ہے ہم نے. اس کی وجہ کہ پارلیمان تو میرا مقروض ہے. افتخار چودھری کی انویسٹیگیشن پہ وہاں پہ وہ رپورٹ موجود ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک کیس آپ کے لاسٹ آخری پروگرام میں کیا تھا، اس میں دکھایا تھا کہ یہ میں نے کیس کیا تھا نا افتخار چودھری پہ، مجھے یاد ہے، عدلیہ کے اوپر، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل اور پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے اس کی رپورٹ. آپ وہ ٹیبل کر دیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ فیصل رضا عابدی کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط، اور ایک اکیلے تن تنا آدمی نے کیسے مقابلہ کیا ان ناسوروں کا. فیصل رضا عابدی نے آپ کو بتایا نا کہ اس گوادر میگا سٹی اور ایران گیس پائپ لائن میں ان گھسبیٹھیوں کا، حکمرانوں کا اور پارٹی والوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو اجلاس کر رہے تھے کوریڈور کے اوپر، ان کو شرم آتی ہے؟ اتھوں لے جاؤ تو اتھوں لے جاؤ، نہ اتھوں گئی نہ اتھوں گئی، اتھوں ہی بنے گی جتوں بننی تھی. کیونکہ آرمی چیف نے پنجگور کا دورہ بھی کیا، انہوں نے کہا فوج، آپ نے اگر وہ نوٹ کیا ان کے الفاظ کے، فوج ہر حال میں پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو بننے دے گی. فیصل رضا عابدی کا ویژن سنیں جو 5 سال پہلے بتا رہا تھا، اور وہ صحیح ثابت ہوا. دشمن کے عزائم سے آگاہ ہیں. فوج گوادر پورٹ اور اقتصادی راہداری ہر قیمت پر بنائے گی. میں نے بھی کل یہ خبر پڑھی. جنرل راحیل شریف فوج کا ذکر ہے. یہ مجھے بتائیں یہ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا کیا ہے؟ نہیں فوج کا ذکر نہیں ہے. یہ کوئی خبر ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے. فوج گوادر پورٹ اور اقتصادی راہداری ہر قیمت پہ بنائے گی. اس کا مطلب بنائی فوج رہی تھی. پیپلز پارٹی کی قیادت کے پیچھے جب ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہو رہا تھا تو جو اس کی بیک بون تھی وہ تھی فوج. لیکن اس وقت تو آپ بڑے آصف علی زرداری صاحب کو کریڈٹ دیتے تھے. جی بڑا سلام ان کو پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا. اوکے، اس منصوبے کا پاکستان میں واحد ریسرچر ہی میں ہوں. 7 سال میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ کیا ہے، اور اب ہر وہی چیز آ رہی ہے. یہ تھا ویژن میرا. لیکن اس کی جو اصل بیک بون تھی وہ فوج تھی. اچھی بات ہے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، اچھی بات نہیں ہے. میری بات سنیں.
تو یہ جو بسکٹ اور ٹافیاں کھا کے گھس بیٹھی ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اسی کر رہے تھے، تسی کر رہے ہیں، تو یہ عوام کو شکار پوری سمجھتے تھے. یہ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کہ علی باغ سے آئے، مریخ سے آئے؟ اس کا مطلب یہ جھوٹے تھے. لیکن اصل بات تو آپ کو بھی سر پتہ ہے نا. یہ مینیفیسٹو ہیں، میں مینیفیسٹو ہم نے پڑھے، ہم روزانہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کہیں ہے گوادر میگا سٹی؟ نہیں، کہیں ذکر نہیں ہوگا. میں پڑھ لوں گی ڈیٹیل سے. میں ذکر آپ جو بات کر رہے ہیں نا، کہیں ذکر نہیں ہے. مجھے یاد ہے تحریک انصاف کا منشور، نواز شریف صاحب کا، سب کا منشور. آپ اس چیز کو مانیں. آپ کا دور رہا 5 سال، فوج نے فورن پالیسی چلائی، آپ اچھی طرح ہمیشہ جانتے ہیں. چلائی. ٹھیک ہے. ہمارے شاہ دور میں محمود قریشی صاحب امریکہ کا دورہ کرتے تھے، پہلے جی ایچ کیو جاتے تھے، پھر پرائم منسٹر ہاؤس جاتے تھے بریفنگ دینے کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہے ملکی معاملات فوج چلا رہی ہے، چاہے فورن پالیسی ہو چاہے دیگر پالیسیز ہو. ایک شخصیت، اس کے پاس کارکن جاتے ہیں نا، تو وہ اس سے پوچھتے جی فیصل رضا عابدی کا کیا ہوا، تو وہ سگریٹ پیتے ہوئے کہتی ہیں ان کے ساتھ چل رہا ہے. ان کے ساتھ سمجھتی ہیں نا، مطلب فوج کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا میں سمجھ. اب وہ تھی اس وقت وفاقی وزیر. تو ابھی آپ کی بات یہاں پہ ٹیلی ہوئی کہ جو فوج کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا، وہ امریکہ میں اور یو کے میں سفیر بنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایجنٹی نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اب ان کے آپ نے بکھیڑے میں نہیں آنا. اب یہ مملکت جو ہے اس فوج کے حوالے ہے آفیشلی. یہ دنیا کا سب سے بڑا تاریخی منصوبے کا جو پاکستان میں کیئر ٹیکر اور حفاظت کرنے والا ہے اور بچانے والا فوج ہے. تو ان کا کیا کام ہے؟ آپ یہ چیز سمجھیں، چائنیز نے کہا ہے باقاعدہ ہمیں ڈیموکریسی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں. فوج سے انہوں نے کہا آپ ہمیں گارنٹی دیں. میں آپ کو ایران کا مائنڈ سیٹ بتاؤں، ایران کا مائنڈ سیٹ بتاؤں. نواز شریف ناک رگڑ لے، اس نے اس منصوبے کو تباہ کیا گیس پائپ لائن کو. جب تک گیس پائپ لائن نہیں لگے گی گوادر میگا سٹی بن ہی نہیں سکتا. یہ ناک رگڑ لے، اس کے ہوتے ہوئے تو یہ گیس نہیں ملتی یہاں پہ اب آپ کو، کیونکہ ایران اب خود پاور بن گیا ہے. میں کہتا تھا لوگوں کو کہ گیس کی حاکمیت کا آغاز ہو رہا ہے، تیل کی حاکمیت کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہی ہو گیا. میں کہتا تھا کہ ایران معدنی سپر طاقت بنے گا، چائنا معاشی سپر طاقت بنے گا، رشیا دفاعی سپر طاقت بنے گا. 4 سال سے بتا رہا ہوں بنا. اور میں نے کہا تھا کہ آپ گزرگاہ بنو گے. اصل میں فوج کو یہ بیان اس لیے دینا پڑا ہے کہ پلان بی سٹارٹ ہو گیا تھا ان کی اس مکروہ کردار کی وجہ سے. وہ کیا تھا پلان بی؟ افغانستان چاہ باہر. اچھا، آپ نے چائنا کا اثر رسوخ دیکھا افغانستان کے اندر؟ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی تھا؟ اگر یہاں پہ اس منصوبے میں اس کو ایک ملک پاکستان افورڈ کر رہا تھا، اب ایک ہی ملک اس کو افغانستان افورڈ کرنا تھا. یہاں پر ایران کو گیس پائپ لائن لا کے اور پھر ریفائنری لگانی تھی جو گوادر چلتا. تو یہ اس سے زیادہ ویزیبل آپ کے جو مجھے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے سب نااہل ہیں، سارے سیاستدان آپ کے نزدیک نااہل ہیں. نہیں، گھس بیٹھی ہیں، نااہل گھس بیٹھی ہیں اور ہمیشہ گھس بیٹھی ہیں. مطلب وہ تو کہتے ہیں ہم مینڈیٹ سے آتے ہیں. میں آپ کو اس طرف آ رہا ہوں، میں ایک کام کی بات کرتا جاؤں. چابہار اس لیے سب سے زیادہ آئیڈیل تو خیر عدن ہے جو پلان سی ہے چائنا کا، لیکن چابہار اس لیے آئیڈیل ہے کہ اس میں زمین سے تیل نکلے گا اور جہازوں کو دے دیا جائے گا. آپ یہاں پہ گوادر پورٹ کیسے بنا سکتے ہیں جب 42 بڑھتے ہیں اور 250 جہاز لگنے ہو 5 لاکھ ٹن کے؟ اس میں پیٹرول کہاں سے بھریں گے آپ کے پاس تو گاڑی میں بھرنے کا پیٹرول نہیں ہے، آپ کو تو پیٹرول کوئی دیتا ہی نہیں ہے. یہ تو ویژن کی بات ہے نا کہ کس کا ویژن کیسا ہوگا. تو میں اس چیز پہ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر فوج نے پاکستان کے سب سے بڑے پروجیکٹ بنانے ہیں جس کے اندر گوادر گیس پائپ لائن اور یہ کوریڈور ہے، ان کا کیا کام ہے مجھے یہ بتا دیں. یہی تو سوال آپ ان سے کریں نا. یہاں پہ پھر لوگ بیٹھ کے کہیں گے آپ آمریت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت ہونی چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے پالیسیز کا. پیچھے بیٹھ کے فوج جو بھی کام کرے، لیکن فرنٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کنہوں نے معاملات. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تمام اہم پروجیکٹ سیلاب فوج ڈیل کرے، آفات فوج ڈیل کرے، دفاع فوج ڈیل کرے، گوادر فوج ڈیل کرے، گیس پائپ لائن فوج ڈیل کرے. ان کا کیا کام ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. ان کا کام خالی یہاں پہ ماڈلنگ کرنا ہے؟ یہ عوام کے نمائندے ہیں، ووٹوں سے منتخب. اچھا سنیں، لوگ کہتے ہیں میں آمریت کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کی تو جمہوریت چل رہی ہے نا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر تو آپ خوش رہنا. پھر آپ لوگ کیوں پریشان ہو کے پروگرام کر رہے ہیں؟ کیوں ظاہری بات ہے سوال پوچھیں گے جو ہمارا حق ہے پیدائشی کے سوال آپ سے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آف ویو مجھے سمجھ آ گیا. آپ کی جمہوریت ہے نا، نہیں تھوڑا سا رک جائے. آپ کی جمہوریت ہے نا، اسی جمہوریت کہتے ہیں اس کو، اصل جمہوریت ہے یہ آئین، اسی کے تحت یہ عدالتیں. ٹھیک ہے نا، بالکل. یہ عدالتوں کے فیصلے تو چیخ کیوں رہے ہو یار؟ جاؤ گھر جاؤ، اب تو رپورٹ تم نے تسلیم کر لی. You are finished. They are finished. سب کھلے دل سے ان کا کام ختم ہو گیا. بہتر ہے کہ اب یہ سیاست کریں، یہ قوم کو مزید ورگلانا چھوڑ دیں. 64 سال میں جس تمہارے لیڈروں کو شعور آیا ہے، یہ شعور آیا ہے کہ پہلے تم ایکسپٹ کر رہے ہو، پہلے تم رپورٹ ایکسپٹ کر رہے ہو اور آج تم اجلاس کر رہے ہو. کیا بات ہے تم لوگوں کی یار؟ ایسے لگ رہا ہے جو ہم گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں. ایک تو کنٹمپٹ تو نہیں آپ کر رہے، کیونکہ ہم اکثر آپ کو 5-6 سالوں مجھے بھی یاد ہو گیا کہ کتنے سالوں سے آپ سے انٹرویو. اگر میں کنٹمپٹ کر رہا ہوں تو آپ کی عدالتیں مجھے نوٹس دیں. جس طرح سے ابھی تنقید کر رہے ہیں آپ کی عدالتیں مجھے نوٹس دیں اگر میں کنٹمپٹ کر رہا ہوں تو ختم بات. میں فیصلے، میری ملکیت ہے، میں فیصلے ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، چلیں فیصلوں پہ آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو تنقید آپ نے کر دی اور ثبوتوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے جائیں گے، سندھ کے حالات کی طرف آتے ہیں. کوئی آپ نے بھی کہا نا کہ ایک وزیر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کہنے پہ کارکنوں کو کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کو گارنٹی تو نہیں دی؟ گورنر سندھ تو نہیں کہیں بنایا جا رہا آپ کو؟ کوئی ایسی کوئی گارنٹی تو نہیں آگے؟ وہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی پھر رہے ہیں، نبیل
اول صاحب بھی ہیں, کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنر تو میں پہلے 2 بار بن رہا تھا اور میں نے ریفیوز کیا تھا. آپ نے خود سے آپ کی پارٹی بنا رہی؟ میں نے ڈاکٹر اشرت العباد کو خود فون کر کے کہا تھا کہ آئیں جی سپاہی ہے, مجھے نہیں بننا. اچھا یہ تو بڑا انکشاف کیا میں نے کیا تھا. مجھے زرداری صاحب گورنر 2 بار بنا رہے تھے اور مجھے صبح اوت لینا تھا, اور پوچھ لیں آپ اشرت العباد کو فون کر کے رات 11 بجے میں نے ان کو فون کر کے کہا نہیں آپ بہتر سنبھالیں گے, آپ ہی سنبھال لیں, کیونکہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جس انداز میں چلتے ہیں ہم تو اس انداز میں نہیں چلیں گے. ہمارے پاس تو جس دن اختیار آیا ہمارے پاس تو دہشت گردوں کے لیے صرف گولی ہے. اچھا تو ایسا نہیں ہے, ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیاست چھوڑ دی, پارلیمنٹ چھوڑ دی, کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں صرف اپنا آخری کام کر رہا ہوں اور میرا کام صرف چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا ہے. اس کے بعد میرا مشن کمپلیٹ اور خدا حافظ. چلیں پھر خدا حافظ کہیں گے, پھر اپنا کام کریں گے, نجی زندگی گزارے کریں گے, شادیاں کریں گے, نو ایشو. شادیاں کریں گے, شادی نہیں کریں گے. نہیں شادیاں کریں گے. ایک کوئی میمن صاحب ہے سندھ کے, کیونکہ ہم حالات کا ذکر کریں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, ان کا نام آ رہا ہے, ایان علی کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی فرنٹ مینوں کی باری ہے؟ مطلب ہم ذرا سندھ کی سیاست میں آپ کو ایک چیز, ایان علی پہ آپ نے ذکر کیا, میں یہ خواتین کو ڈسکس نہیں کرتا, لیکن میں اس پہ اس لیے ڈسکس کروں گا کہ وہ بالکل صحیح ہے, اس نے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے کیا جرم کیا, کیا جرم کیا اس نے؟ منی لانڈرنگ. کون سی منی لانڈرنگ کی آپ بتا دیں. اس کے پاس 5 کروڑ روپے نکلے, وہ باہر لے جا رہی تھی پیسے, یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سر آپ کا لا کیا کہتا ہے اس ملک کا؟ چلیں میں وہی بتا رہا ہوں, لا کیا کہتے ہو بتا رہا ہوں. یہ اسحاق ڈار کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو 2009 میں منظر عام پہ لایا ٹاک شوز کے اندر, اور لوگ اب یہ لیے پھر پھرتے ہیں. یہ اس کا اقبالی بیان ہے منی لانڈرنگ کے اوپر, یہ اسحاق ڈار. اس کے باوجود وہ کیا ہے آج, منسٹر ہے. کس چیز کا؟ ظاہری بات ہے خزانہ کا منسٹر ہے. شرم نہیں آتی پھر اس قوم کو کہ اس کو یہ منسٹر بنے گا؟ اچھا اس کا مطلب ہے ایان علی نے جو کیا وہ ٹھیک کیا, آپ جسٹیفائی. اس لیے کہ جب آپ کے ایک وزیر یہ کر سکتا ہے تو اس نے کیا غلطی کی؟ نہیں اچھا جو لوگ نام لے رہے ہیں کہ جی میرا مسئلہ یہ نہیں, بڑے بڑوں کے نام اس میں آئیں گے, کئی لوگوں کے لیے منی لانڈرنگ کی, منی لانڈرنگ لے جایا, اسحاق ڈار نے, لیکن آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں ایان علی کی جگہ کوئی اور اب ماڈل ہو, یا کوئی اور بندہ ہو, وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اس کا مطلب اس ملک میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. نہیں ابھی آپ یہاں بیٹھ کے مجھے آپ نے جمہوریہ جو اسلامی بھائی جو آپ کی منی لانڈرنگ کر یار, یہ منی لانڈرنگ چلے ماضی کا ذکر ہے نا, وہ مافیا تلافیاں نیب میں یہ کیسز بھی گئے, مافیا تلافیاں ہو گئے. میں یہاں بیٹھ کے میں یہاں ڈیفینڈ نہیں کر رہی اسحاق ڈار صاحب کو, میں نے سوال کیا ایان علی. نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, آپ میری بات کا جواب میں آپ کو ترتیب سے دے رہا ہوں, آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا. جی جی. اب یہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ جی یہ میرے سے زبردستی بیان لیا گیا تھا, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. چلے میں نے مان لی ان کی بات, سینیٹر اسحاق ڈار صحیح کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے زبردستی مار کوٹ کے ڈنڈا دکھا کے, کیونکہ ڈنڈے کھانے والے تو ہے نہیں, ان کو صرف دکھایا جاتا ہے کام ہو جاتا ہے. ان کو تو جب آپ پہلا ان کا قدم ہوتا ہے نا موبائل کے اوپر لے جانے میں, اسی وقت یہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جو پوچھنا پوچھ لو, اسی سارا تو 10 دیتے ہیں. اب 10 دیتے تو چھوڑیں, پھر یہ اس کا اپنا اقبالی بیان ہے کہ میں نے $40 ملین اور $4 ملین یعنی 45 کروڑ روپے اپنے بیٹوں کو دیے کاروبار کرنے کے لیے, اور میرے بیٹوں نے کما کے مجھے واپس کر دیا. کمپنی ہے دبئی میں. اب یہاں سے اگر آپ نے 45 کروڑ روپے دیے ان کو, تو مجھے وہ بتا دیں کس ذریعے سے بھیجے, یہ لیں, یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے, اس کے ہاتھ کا لکھ, اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ. نہیں پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے, سنیں ضرور ہم کر لیں گے نا, میں آپ کی بات سن رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ اس پہ لوگ اس پہ میں نے مان لیا کہ آپ سے زبردستی بیان لیا, ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد آپ نے 45 کروڑ روپے جو اپنے بیٹوں کو دیے, اس کی ٹرانزیکشن بتا دیں کس انداز سے گئے, بینک سے گئے, اسٹیٹ بینک سے گئے, یہ منی لانڈرنگ کی اس نے, یہ حوالے سے بھیجے اس نے. جو ایان علی کا یہ وہ ٹھیک ہے, سنیں, اور اس کے بیٹوں نے جو اس کو رقم واپس کی $4 ملین, یہ کس رستے سے آئے واپس, یہ بھی منی لانڈرنگ تھی. وہاں سے ہنڈی اور حوالے کے ذریعے آئے پاکستان میں. تو جو پاکستان کا فائنانس منسٹر ہنڈی اور حوالے کی تشتری پہ سوار ہو, اس نے کیا تو ایان علی نے کیا, تو کیا مسئلہ برابر ہو گیا. قانون گدھے اور گھوڑے کے لیے برابر ہوتا ہے. فرنٹ مینوں کی باری نہیں ہے. میں نے جو سوال کیا تھا, ایان علی ہو چاہے جو بھی ہو, کوئی بھی واٹ ایور, فرنٹ مین نہیں آئیں گے سارے قصے میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خاتون ابھی لے جا رہی تھی پیسے, اس کی ایگزٹ تو ہوئی نہیں تھی, اس کو ایگزٹ کے بعد پکڑ لیتے تو کیس رجسٹر ہو جاتا, وہ ہوا نہیں. اب آپ نے اس کو انکم ٹیکس کے ایک کیس کے اندر ڈال دیا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے تاریخ میں, صرف اس کو انکم ٹیکس کے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف یہ بتانا ہے یہ 5 کروڑ آئے کہاں سے. تو پاکستان میں تو گدھا لے لو یا ہیلی کاپٹر لے لو, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم سندھ کی سیاست کا ذکر کریں, کیبنٹ میں رد و بدل ہوا, اس پہ آپ لگ رہا ہے کچھ فرق پڑے گا سندھ میں, کچھ فرق پرفارمنس پہ, گورننس میں کوئی فرق آئے گا؟ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. صحیح. ایڈیشنل آئی جی تھے تھیبو صاحب, ان کو ان کی سیٹ سے ہٹایا گیا. الزام کیا تھا؟ کرپشن. ٹھیک ہے. اور ان کو لگا دیا اینٹی کرپشن کا ہے, تو بات ختم ہو گئی. چلیں اچھی بات ہے, اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. آپ جن کو کرپشن سے ہٹوا رہے ہو, ان سے آپ کرپشن ختم کروائیں گے پاکستان میں, تو بس یہ
ہوا ہے سندھ میں، اتنی سی مثال ہے. اچھا، ممتاز شاہ کو نہیں لگایا کوئی؟ میں تو آپ سے جینوئن بات کریں. چلیں اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. اور سندھ کی سیاست کا جو ذکر ہو رہا ہے، نیب بھی زیادہ ایکٹیو ہوگی، ایف آئی اے کا کردار بھی زیادہ سامنے آ رہا ہے. خورشید شاہ صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ سندھ میں نیب اور ایف آئی اے کے کردار کو کم ہونا چاہیے. اسی پہ مزید بات کریں گے. کے الیکٹرک کا ذکر بھی کریں گے. کراچی کے شہریوں کی جان کب چھوٹے گی اس گرمی کے موسم میں؟ رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا، بجلی کب آئے گی کراچی میں؟ مزید بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے سندھ کی، پاکستان کی، اور نیب کا بھی ہم نے ذکر کیا، ایف آئی اے کا ذکر کریں گے. نیب کے کچھ سوالات جو بعد میں رکھیں گے، لیکن پہلے ہم کچھ کے الیکٹرک پہ آ جاتے ہیں. بڑی گرمی، رمضان بڑی مشکل سے کراچی کے لوگوں نے گزارا. آپ خود کراچی سے. کے الیکٹرک اب کوئی اور خرید رہا ہے؟ کوئی نیا کوئی گارنٹر آ رہا ہے؟ نئے لوگ اس میں آئیں گے؟ یہ کراچی کے عوام کو ریلیف ملے گا؟ جس نے خریدا تھا، خریدا کسی نے نہیں تھا، شیئر خریدے تھے. یہ غلط ہے کہ خریدا تھا، کیونکہ کے الیکٹرک کی اپنی مالیت ہے 400 ارب. پرویز مشرف نے بدو پرستی کا شکار یہ 16 ارب روپے میں بیچ دی ایک ایسی کمپنی کو جس کی کہیں رجسٹریشن نہیں ہے. الجومیا انٹرنیشنل جو ہے پاور، یہ پرویز مشرف نے اور یہ پرویز مشرف کی نے پاکستان کے ہر قومی ادارے کا اسی طرح بیڑا غرق کیا. چاہے وہ اسٹیل مل بیچنے کی کوشش کرو. حبیب بینک، ایک بلڈنگ کی قیمت میں پورا اس نے حبیب بینک بیچ دیا. آج تک اس میں 1 روپیہ نہیں آیا. آپ کو پتا یہ بات؟ اچھا، پی ٹی سی ایل، اس نے اتنا قومی ادارہ 24% شیئر کے ساتھ پورا ادارہ ان کے حوالے کر دیا اربوں کے. آج تک اس میں بھی $800 ملین آپ کو نہیں آئے. 3G 4G پہ میں لڑتا رہا، آپ لوگ کے پروگرام میں سب بتاتا رہا. آج تک اس کا بھی 1 روپیہ نہیں آیا آپ نے. تو پھر کس چیز پہ بیچا ہے؟ کیا کیا تم لوگ؟ ان کے باپ کا راج ہے، یہ اپنے جھیز میں لائے تھے بےغیرت لوگ. تو آپ کوشش کریں نا، آپ ان پہ آرٹیکل 6 تو لگوا نہیں سکے. پرویز مشرف کا آپ ذکر کریں، آپ ان پہ آرٹیکل 6 لگوایا؟ آپ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. تو پھر ان کو بھی گارنٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہنا کہ اس نے کرپشن نہیں کی. اور کیا کرپشن ہوتی ہے؟ 400 ارب روپے کی چیز کو 16 ارب روپے میں بیچ دو. کرپشن. اچھا، بیچو تو اس کو جس کی کوئی کمپنی کی رجسٹریشن تو ہو. مجھے الجومیا انٹرنیشنل کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے، ہے ہی نہیں. تو سندھ میں آپ کی حکومت کوئی تعلق نہیں ہے نا. وہ تو معاہدہ تو ایوان صدر میں ہوا تھا. صدر کا مسئلہ ہے، ممنون حسین کا مسئلہ ہے. جس طرح پہلے زرداری صاحب کا مسئلہ، زرداری صاحب نے اس میں امینڈمنٹ، زرداری صاحب کے دور میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی. نہیں، اس کے بعد جو ابراج گروپ کو کہا جاتا ہے دیا گیا، تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت. نہیں، ابراج گروپ کو نہیں دیا گیا. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. کاغذوں میں ایسا نہیں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اس کے کاغذات کوئی لاتے نہیں نا. میں تو لایا ہوں ایگریمنٹ سامنے. اب میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت آج لے کے نہیں آیا کیونکہ آج میرا ٹاپک نہیں تھا. بہرحال میں آپ کو اس کا ایگریمنٹ بھی بتاؤں گا، لیکن باقی ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس. اس وقت الجومیا انٹرنیشنل نے جو یہ چیز خرید لی تھی آپ سے، اس وقت الابراج جو ہے 2005 میں الجومیا کا وٹنس تھا. تو ایک وٹنس کیسے مینجمنٹ سنبھال سکتا ہے؟ اس کو ہیر پھیر کر کے خاموشی سے الابراج کے حوالے کر دیا گیا. الابراج ذہنی خاکہ ہے، اسی کا حصہ ہے الجومیا کا. اس لیے کہ الابراج کے ذریعے کراچی کا 750 ارب 75,000 کروڑ روپے کا کاپر اتار کے بیچ دیا گیا. اچھا، ہاں، بیچ دیا گیا. آج تک ملا ہی نہیں. نہیں تو میں اور آپ ابھی فون کریں کے الیکٹرک والوں کو، بولے یہ جو تم نے کاپر اتارا ہے ذرا اس کا انسپیکشن تو کراؤ. سر یہ آپ کے دور میں ہوا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 2007-8 سے شروع ہو گیا تھا اور یہ مسلسل آج تک چل رہا ہے. 8 میں تو آپ کی حکومت آ گئی تھی. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، سنیں نا میری بات. ہو گیا نا تو آپ ایف آئی آر کاٹے نا اس پہ. ایف آئی اے کب ایکشن لے گی؟ ایف آئی اے تو ان کے ساتھ لوگوں کے گریبان پکڑ کے پیسے وصولنے میں برابر کی. ایف آئی اے یہی تو کام کر رہی ہے. ایف آئی اے کے ای کی بی ٹیم بن کے لوگوں کو تھریٹ کر رہی ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں، کوئی سولوشن نہیں ہے نا. حل وہ کیا؟ آپ گرفتار کر کے کمپنی کو انڈرٹیک لیں اور کے ای ایس سی کو واپس ڈیولپ کریں، اپنے پرانے لوگوں کو دیں، وہ اس کا نظام چلائے. تو یہ وفاق اگر کرے گا، یہ معاملات کو اگر چلائے گا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی دم سکت ہے کسی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت یوزول سی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ پائیں. یہ ہے میرے سامنے، اوکے، یہ ہے افغان خیمہ بستی کراچی، جس کو میں آپ کو چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں. اس پہ 5 میں 2 فیکٹریاں ہیں، 3,502 گھر ہیں. رقبہ اس کا لگ بھگ 300 سے 400 ایکڑ ہے. اچھا، یہ ہے اور یہ ہے اس کا بل. یہ افغان خیمہ بستی ہے، پوری بستی کا ایک بل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہے ایک آدمی کے نام پہ، سید ہشام الدین، افغان خیمہ بستی، جھنگ آباد سپر ہائی وے کراچی. یہ اس کا ایک بل ہے. اس میں اوریجنل بجلی نہیں لگ سکتی، نہ میٹر لگے ہوئے. اس کا انہوں نے رکھا ہے نام ہک کنیکشن، ایچ سی. ایچ سی کا مطلب ہوتا ہے ہک کنیکشن. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا، یہ دیکھیں، یہ ایچ سی ہے،
یہ हुक कनेक्शन है, कोई इसके अंदर यूनिट्स नहीं है, फिक्स बिल है, हर घर देता है 300 रुपए, फैक्ट्री देती है 500 रुपए। ये टोटल कितना बिल है? तकरीबन 60,000 रुपए? नहीं, ये 43 लाख है, लेकिन 5-5 लाख वसूल कर रहे हैं। ओके, हर महीने का बिल है 5 लाख रुपए। 400 एकड़ पे मौजूद बस्ती दे रही है, एक अनऑफिशियल बस्ती जिसमें दहशतगर्द बसते हैं, जिसमें आपकी पुलिस नहीं जा सकती, जिसमें आपकी रेंजर्स ऑपरेशन नहीं कर सकती, जिसमें असला बिक रहा है, मंशियात बिक रही है, उसका बिल है 5 लाख रुपए, यानी हर घर पे आया 300 रुपए। और जिस एरिया में मैं रहता हूं वो 100 एकड़ पे जिसमें 600 घर हैं, वो देते हैं 2.25 करोड़ रुपए बिल, यानी हर घर दे रहा है 25,000 रुपए बिल। HC, अब ये आपने देख लिया? मैंने देख लिया। अच्छा, अब ये मैं आपको दे रहा हूं इनकी एनुअल रिपोर्ट इलेक्ट्रिक की। इसके अंदर ये लाइन लॉसेस शो कर रहे हैं, यानी ये कहते हैं कि कुंडे से बिजली चोरी कर ली, तो जो कुंडे से बिजली चोरी कर ली उसका ये है 25%, जो कि 71 अरब रुपए बनता है साल का। ठीक है, ये चोर ही नहीं है, कराची के लोग चोर नहीं है, ये कुंडों के बिल ले रहे और इसके अंदर ये अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, ये आपके खजाने में नहीं जा रहा। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक को नहीं जा रहा है? के इलेक्ट्रिक को तो जा रहा है, आपके कौमी खजाने में नहीं जा रहा, के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट के अकाउंट में जा रहा है। इसमें पूरे बैंक वाले मिले हुए। सुने मेरी बात। ठीक कौन करेगा? ठीक कौन करेगा? ये जो इतनी बड़े बड़े इंकशाफात आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं यहाँ पे, कौन ठीक? मेरे लिए भी बड़ा इंकशाफ है ये आप जो ये कर रहे हैं, ये एक बिल दिखा रहे हैं और बिल्कुल एक बिल है और सामने उसमें जितने पैसे लिखे हुए, हुक कनेक्शन। अच्छा, एक मिनट रुके, अब मैं आपको दे रहा हूं एक इस्लामाबाद का बिल। देखें, इस्लामाबाद का बिल क्या है कि इसमें यूनिट कस्टमाइज लिखा है, यानी कि यूनिट कितने आपने सर्व किए हैं, यूनिट के हिसाब से बिल दूंगा ना। अब मैं आपको दे रहा हूं कराची के यूजुअल बिल। एक तो मैं ये कुंडे वालों को बोल दूं कि ये तुम पैसे दे रहे हो ना इनको, ये भत्ता दे रहे हो तुम के इलेक्ट्रिक को, ये गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जा रहा, और इस तुम्हारा सारा बोझ हम कंज्यूमर इलेक्ट्रिक बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी हम अपने बिल पे बर्दाश्त कर रहे हैं इस लाइन लॉसेस को। तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कराची वालों कि तुम कुंडों के या पथारों के बिल इनको दो, क्योंकि ये सारा बिल जो इनकी जेब में जा रहा है 71 7100 करोड़ रुपए इनकी जेब में जा रहा है। कुछ नहीं होगा, क्या मतलब है? FBR कब एक्शन लेगी? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आओ मेरा गिरबान पकड़ो, वरना जाओ और अपने टैक्स असेसमेंट के अंदर देखो कि जो ये जिसमें ये टैक्स दे रहे हैं उसमें तो ये टैक्स ही नहीं दे रहे। ये टैक्स तो छोड़े, ये तो तुम्हें बिल ही नहीं दे रहे, ये तो पैसा पूरा इनकी जेब में जा रहा है। ये बदमाशी कर रही है इस पे, और FIA क्या कर रही है? FIA कुछ नहीं कर रही। कमरुज़्ज़मान साहब बड़े एक्टिव हुए हैं, नैब के चेयरमैन हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, तो अब करेगा कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? थोड़ा सा मेरी बात सुन लें, जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ पर जो कराची वाले बिल दे रहे हैं वो अपना बिल उठाए, उसके अंदर तो मीटर रीडिंग ही नहीं है। फिक्स बिल उनको 20,000 और 25,000 रुपए भेजा जा रहा है। अच्छा, वैसे लोग कह रहे हैं कि अब्राज वाले यहाँ से बेच के जा चुके हैं ये सब कुछ सिस्टम, तो अब कैसे पकड़ेंगे? किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुआहदा था 12, 13, 14, 15 में खत्म हो गया। अब्राज का भी और जोमिया के भी जा क्या रहे हैं, दफा हो जाए ना, दफा क्यों हो रहे हैं? पकड़े ना, उनको गिरफ्तार करें, बिल्कुल उनको गिरफ्तार करें। और मैं आपको बताऊं, बेसिकली आपका के इलेक्ट्रिक जो है इसराइल तिल अबीब की एक कंपनी है, डायनाम इन्वेस्टमेंट, अच्छा, उसके पास। चले, इसका मतलब है कराची को यानी कि आप मेरे मुल्क तबाह करना है, मेरे मुल्क को इसराइल खरीदेगा, मेरे मुल्क को इसराइल खरीदेगा। तो ये तो फिर हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए ना, जिस तरह के मुआहदे जब हो रहे होते हैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई रिसर्च नहीं होती, कोई अल्जोमिया की रजिस्ट्रेशन एक अरब के नाम पे जो शाही खानदान से ताल्लुक रखता है। अगर पाकिस्तान में यही कंपनी ईरान ने ली होती ना, तो अब तक ईरान पे तो ये मिसाइल मार चुके होते। अरब के आगे आप बोलते नहीं है। ये मुआहदे आपके दौर में भी हुए, मुआहदे नहीं हुए। नहीं चले, उनको आपने अग्रीमेंट्स जो थे ना, आपने उनको आगे एक्सटेंड किया, अमेंडमेंट की, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई रिसर्च नहीं की कि इजराइल का इदारा बैठ के पाकिस्तान में क्या कर रहा है। नहीं, मैं वैसे सवाल कर रही हूँ। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि उस वक्त अगर आपका सदर मुमलिकत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ अगर ये कंपनी बेच रहा था, तो ये उसका हक नहीं था कि उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करता? मैं कह रहा हूँ डायनाम, इसका जो कैमन आइलैंड के अंदर इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन दी है, मैं आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं ढूंढ सका, और इसका जो एग्रीमेंट है उसमें मुझे पता ही नहीं ये कंपनी कौन है। लेकिन चूंकि आप क्या, एक अरब भक्षु को, एक अफ्रीकी भक्षु को आप सफेद चुब्बा बना के ले आओ ना, तो आप वो कौम उसकी कदम बोसी करना शुरू कर दोगे, क्योंकि बेसिकली आप बद्दू परस्त हो। जहां अरब आ जाए वहां आप गूंगे हो जाते हो, आप बहरे हो जाते हो, अपनी पूरी गैरत टकों के अंदर उनको बेच देते हो और पाकिस्तानियों को ये सुनाते हो कि अरब ने साथ दिया। क्या साथ दिया यार? 40 खरब रुपए की खुली डकैती है, तुम्हारा जितना बजट नहीं है इतनी तो चोरी के इलेक्ट्रिक ने की। कराची की आवाम को रिलीफ नहीं मिलना, वैसे बिजली को अब तरसते रहेंगे। कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, विफाक 650 मेगावाट हमें वहां पे बिजली देता है, जिसके 5 साल में मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि के इलेक्ट्रिक ने विफाक को कोई पैसा दिया हो। इसका मतलब वो सब्सिडी है। अब वो जो सब्सिडी विफाक हमें दे रहा है कराची के शहरियों को, तो कराची के शहरी ये जान लें सब्सिडी उनके लिए नहीं है, ये के इलेक्ट्रिक को, क्यों के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी को भी हमसे चार्ज कर रही है। सही ये जो बातें 3,250 अरब रुपए की इनकी करप्शन मैंने अभी फाइंड आउट की है, अगले प्रोग्रामों में वो आ रही है। इस पे इसको फाइल करें ना, इस तरह के केसेस आप फाइल करें। किस पे जाएं? अदालत में। कौन सी अदालत में? ये जो आपकी अदालत है यहाँ, मैंने इफ्तिखार चौधरी और अदालत के ऊपर चले गए ना, वो चले गए। आज उन्होंने बोला, चले गए पाकिस्तान में। इफ्तिखार चौधरी साहब ने बोला मैं PTI के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, एक सियासी जमात है, चले उनका मुआहदा है,
ایک دوسرے کی معافی معافی ہے. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن میں کس عدالت میں جاؤں؟ تو اسی عدالت کو کس عدالت میں؟ انہی عدالتوں بھائی مجھے عدالت میں انصاف ہی نہیں دیا, میں کیسے جاؤں؟ آپ کو نہیں دیا, سپریم جوڈیشل کونسل نے نہیں دیا ہوگا نا, تو وہ جائے نا. آپ نہیں جاتے, آپ پاکستان کے عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے نہیں جائیں گے, الیکٹرک کا کیس نہیں آپ لے کر. میں ایک عدالت کو مانتا ہوں, وہ ہے ملٹری کورٹ, جو 21ویں ترمیم میں, جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. اس کا مطلب آپ جمہوری دور میں رہ کے مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں؟ مارشل لاء تو لگ گیا. اچھا ابھی لگا ہوا ہے؟ لگ گیا. اچھا مارشل لاء کسے کہتے ہیں؟ یہ لیں, یہ ہے مارشل لاء, ملٹری لاء. ملٹری کے مارشل لاء کہتے ہیں, جو آپ کے آئین کے ماتحت ہے. ملٹری کوڈ اس وقت تک نہیں چلے گی پاکستان میں. اس میں لکھا ہوا ہے, میں بار بار پڑھا رہا ہوں, لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب اخباروں کے اوپر میں دیکھیں, یہ دال چاول آٹے گھی پہ آپ کے پاس 345 لوگ آتے ہوں گے, 345 لوگ یہ آٹے دال پہ باتیں کرنے آتے ہوں گے. پکا قلعہ اور کچا قلعہ پہ میرا یہ کام نہیں ہے, میری ریسرچ بیس ہے. 6 مہینے لگتے ہیں ایک ٹی وی پروگرام کی محنت کرنے میں. اس میں 5 آرٹیکل ہیں ملٹری لاء کے اندر. پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرم فورسز آرٹیکل 39, 243 کمانڈ آف آرم فورسز 244 اوتھ آف آرم فورسز 245 فنکشن آف آرم فورسز. تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں. فنکشن آف آرم فورسز اس وقت شروع ہوگا, ملٹری کوڈ اس وقت شروع ہوگی جب آرٹیکل 245 نافذ کیا جائے گا. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جب سے قادری آیا ہے لگی ہوئی ہے نا, تو اس کو پورے ملک میں ایکسٹینڈ کرنے میں کیا ہے, جبکہ نواز شریف کا خود وعدہ تھا. نواز شریف اس کو ایکسٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ چاہتے نہیں کہ ملٹری کوڈ چلے. یہ عدالت کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے, عدالت کے گلے میں ڈال دی 21ویں ترمیم, عدالت پھر ان کے گلے میں ڈالے گی 21ویں ترمیم کی, آپ پھر ریویو کرو. تو پاکستان میں 2 سال کے لیے کیس پہ چلتے چلتے ہمیں بتاتے جائیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے 21ویں ترمیم والے, اللہ نہ کرے انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن اگر کیا تو ہم ٹیک اوور کی تحریک چلائیں گے. اچھا ٹیک اوور, ملٹری ٹیک اوور کی. اس کی وجہ ہے آپ ایک جمہوری انسان ہیں, تو میں جمہوری کے تحت چل رہا ہوں. اچھا ملٹری ٹیک اوور کی بات کریں, اس کی وجہ ہے, اگر جمہوری کے اندر آپ کا مارشل لاء آ گیا تو آپ مارشل لاء کہتے ہیں ملٹری کورٹ کو, اس کو کہتے ہیں ٹیک اوور. پہلے تو یہ فرق لے لیں, یہ ایک انار 100 بیمار نہیں ہونا چاہیے. اس میں مارشل لاء موجود ہے. آرٹیکل 245 لگا کے آپ اس کو آپشنل کریں. اگر آپ نہیں کرتے تو میرے پاس کیا راستہ رہ جائے گا, میں کہاں سے انصاف لوں؟ آپ کی 21 جماعتیں ہیں, انصاف نہ لے سکی دھاندلی لگا کے. یہ عمران خان 4 مہینے عوام لے کے بیٹھا رہا سپریم کورٹ کے سامنے, اس نے انصاف نہیں دیا, اس نے پھر تھوک کے چاٹا کہ یہ پھر کمیشن میں چلا گیا. اب یہ پھر تھوک کے چاٹیں گے کہ پھر ریویو میں چلے جائیں گے. تو تھوک کے چاٹنا ان کی عادت ہے, ہماری نہیں. ہمیں پتا ہے کہ انصاف صرف ملٹری کورٹ سے ملے گا. یہ تمام ثبوت میں ملٹری کورٹ میں رکھوں گا, اس کے علاوہ 1000 کرپشن کے ثبوت رکھوں گا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ملٹری کورٹ کو آپشنل نہیں کیا تو پھر 13 سال سے جو خاموشی سے قانون کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کو اجازت دیں گدھے اور گھوڑے کے لیے ایک قانون کریں. وہ اپنی ماؤں بہنوں کا بدلہ خود ہی لے لیں گے, پھر دیکھ لیں گے پاکستان میں کون تونگر ہے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر پروفیسر رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کچھ تلخ باتیں بھی انہوں نے کی پاکستان کے جمہوری نظام کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, لیکن ان کو یہ امید ہے کہ پاکستان میں آرٹیکل 245 کا نفاذ جلد سے جلد کیا جائے. ملٹری کورٹس پہ ان کو بڑی امیدیں, اس کے بعد یہ 2018 تک نواز شریف سیاستدان آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 245 نافذ کر دیتے ہیں, نواز شریف 2018 تک کیا 2028 تک حکومت کرے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. جھگڑا ختم, بس وہی جھگڑا ختم نا. نہیں, انتظام آپ چلائیں اور ملٹری کورٹ کا نظام انصاف آپ کہہ رہے ہیں, انصاف جس طرح اقتصادی راہداری بچا رہی ہے فوج, یہ ملک بھی بچا لے. چلیں دیکھتے ہیں آپ کو انصاف کب ملے گا. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 24 پہ فالو کر سکتے ہیں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.